अम, पिछली दफ़ा हमने सूरह अनफाल की कुछ आयत पढ़ी थी और मैं चाह रहा था कि आज आगाज़ करने से पहले एक तरह कंपैरिजन हो जाए। मेरे सामने ये इस वक्त जो किताब खुली है, ये रहीकुल मखतूम है। ये पिछली यूं कह लें कि 30-40 सालों में सबसे ज़्यादा उर्दू में पढ़ी जाने वाली सीरत नबी की किताब है। और भी किताबें हैं जो लोग मुख्तलिफ पढ़ते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि ये उर्दू में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जो पिछले 3-4 दहाइयों में जो है ना जो पढ़ी गई। ये किताब 80 की दहाई में शायद सऊदीया में कंपटीशन हुआ था, जिसमें उर्दू लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज और इंग्लिश में जो है ना जो सीरत नबी की किताबें लिखी गई थी, उस वक्त तक लिखी गई थी, उनको जो है ना पेश किया गया और उनमें उर्दू में जिसको फैसल शाह फैसल अवार्ड मिला था, वो ये किताब है उनमें से एक ये इस तरह इंग्लिश में भी जो है ना एक और साहब हैं, उनकी बुक जो है ना उनको भी अवार्ड मिला था, लेकिन सुना है कि ये नंबर 1 पे थी। ये ज़ाहिर है कि जो अमूमी जो बात की जाती है मैं उससे हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो रहीकुल मखतूम में जिस तरीके से इन्होंने इस वाक़े को पेश किया और 2 पैराग्राफ के अंदर जो है ना पूरी तस्वीर को दे दिया और बड़े खूबसूरत तरीके से। और भी जब किताबें पढ़ेंगे तो बाज़ जगहों पे तफसील मिल जाती है, तो वो बाज़ औक़ात जो है ना वो समझना मुश्किल हो जाता है ये क्या है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से ये वाक़या बयान किया है चंद एक लफ्ज़ों में, यानी 1-2 पैराग्राफ में आपके सामने पढ़ के जो ना सुना देता हूँ। वो ये कहते हैं, बिल्कुल आगाज़ से अगर आप देखें तो ये चैप्टर यही है, ग़ज़वा बदर कुबरा, इस्लाम का पहला फैसला कुल मार्का। और ग़ज़वे का सबब लिखते हैं और उसके तहत मैं हाइलाइट कर दिया, मैं पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना हिस्सा हाइलाइट किया उसी पे फ़ोकस करते हुए जो है ना देखते हैं। इस काफ़िले में अहले मक्का की बड़ी दौलत थी। यानी ये 2 जो पिछली दफ़ा हमने देखा ना कि 2 काफ़िले आ रहे थे। एक काफ़िला जो है ना वो शाम से आ रहा था, अबू सुफ़ियान की जो है ना सरबराही में, और दूसरा जो है ना वो मक्का से आ रहा था, हमला करने के लिए आ रहा था। तो यहाँ पे आगाज़ जिस चीज़ का हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो शाम से काफ़िला आ रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इस काफ़िले में अहले मक्का की बड़ी दौलत थी। यानी 1000 ऊँट थे जिन पर कम से कम 50,000 दिनार, 200 साढ़े 62 किलो सोने की मालियत का साज़ो-सामान उसके अंदर लदा हुआ था। यानी जो काफ़िला आ रहा था, ऊँटों पे आ रहा था। दरअसल हाल के इसकी हिफाज़त के लिए सिर्फ़ 40 आदमी थे। यानी काफ़िला जो सामान लेके आ रहा था वो, यानी यूँ कह लें कि कामयाब तिजारती सफ़र था, जिसमें जो है ना इतनी मालियत का जो है ना उन्होंने माल वापस लेके आ रहे थे। और उस पे जो ऊँट थे जिन पर सामान लदा हुआ था, उसकी हिफाज़त के लिए 40 आदमी थे, जो ज़ाहिर है कि असलहा से लैस थे। अहले मदीना के लिए ये बड़ा ज़रूरी मौका था। अब ये देखें, यानी अब आप इसकी जो है ना वो इस वाक़े पे किस तरीके से जो है ना बयान कर रहे हैं। ज़रूरी मौका था, जबकि अहले मक्का के लिए इस माले फरावां से महरूमी बड़ी ज़बरदस्त फ़ौजी, सियासी और इक़्तिसादी मार की हैसियत रखती थी। यानी 2 पहलू हैं यहाँ पे कि मुसलमानों के लिए बड़ा ज़रूरी मौका था कि इस पे जाएँ, हमला करें और ये सामान सारा हथियार लें। 40 लोग हैं, क्या है? कुछ भी नहीं है। और उसके मुकाबले में मक्का के लिए जो है ना वो क्या था कि इतना बड़ा सामान है और महरूमी उनके लिए फ़ौजी, सियासी और इक़्तिसादी मार की हैसियत रखती थी, अगर ये माल उनके हाथों से निकल जाता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के अंदर ऐलान फरमाया कि ये कुरैश का काफ़िला माल और दौलत के लिए चला आ रहा है। कुरैश का काफ़िला माल और दौलत लिए चला आ रहा है, इसके लिए निकल पड़ो। हो सकता है अल्लाह ताला इसे बतौर गनीमत तुम्हारे हवाले कर दे। अब ये देखें ऑब्जेक्टिव है, यानी क्यों हमला किया जाएगा? माल गनीमत हथियाने के लिए। अच्छा, उसके बाद लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर रवानगी ज़रूरी नहीं करार दी। एक और पहलू सामने आ गया कि यानी निकले हैं, लेकिन सबको नहीं निकाला। ज़ाहिर पता है कि काफ़िले में कितने लोग जो है ना उसकी हिफाज़त के लिए होंगे, ज़रूरी नहीं कि सब लोग निकलें, थोड़े निकलें कोई बात नहीं, बल्कि इसे महज़ लोगों की रग़बत पर छोड़ दिया गया। अब ये देखें, ये फिर एक और इश्यू है, यानी निकलना है और लोगों को मजबूर नहीं किया गया। लोगों को बस यही कहा गया है, जो निकलना चाहता निकले, जो नहीं निकलना चाहता ना निकले। लोगों को भी यानी पे छोड़ दिया गया, क्योंकि इस ऐलान के वक़्त ये तवक्को नहीं थी कि काफ़िले की बजाय लश्कर कुरैश के साथ मैदान बद्र में एक नहायत पुरज़ोर टक्कर हो जाएगी। यानी जब घर से निकले हैं तो ये क्लैरिटी नहीं थी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। यही बात हो रही है ना, कि क्लैरिटी नहीं थी कि आगे चल के जाके जो है ना एक और काफ़िले के साथ जो आ रहा है, उसके साथ एक जो है ना कन्फ्रंटेशन हो जाएगी। ये उस वक़्त क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा, और यही वजह है कि बहुत से सहाबा किराम मदीने ही में रह गए। बहुत से सहाबा किराम मदीने ही में रह गए। इनका ख़्याल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र आपकी गुज़श्ता आम फ़ौजी मुहिम्मात से मुख्तलिफ ना होगा। इससे पहले भी कुछ सरिये होते रहे हैं
اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی اسی نوعیت کا ہوگا، یہ ہوگا، اور اس لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ ساری صورتحال کا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف، تو وہاں پہ جو کچھ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا ہے اس کو پھر سے جو ہے نا ایک دفعہ ریوائز کر کے دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ یعنی کیا چیز کہی گئی ہے۔ یہاں پہ آیا نمبر 5 ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے، وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ کما اخرجا کا ربو کا من بیتک بالحق۔ اب یہاں پہ بیت کا لفظ آ گیا ہے، یعنی مدینہ سے ابھی نکلے نہیں ہیں، ابھی مدینہ کے اندر ہی ہیں۔ جب وہاں سے نکلے ہیں تو ایک مقصد حق کے ساتھ نکلے ہیں، یہ ترجمہ کیا مقصد حق کے ساتھ جو ہے نا وہاں سے نکلے ہیں۔ مقصد حق کیا ہے یہ آگے چل کے جو ہے نا پتہ چل جائے گا مقصد حق کیا ہے۔ مقصد حق یہ ہے کہ کفر کا خاتمہ کر دیا جائے، اس کی جڑ کاٹ دی جائے، کفر کا خاتمہ کر دیا جائے، اس کی جڑ کاٹ دیا۔ یہ آیت نمبر 7 اور 8 ہے، یعنی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کو ٹچ کر لیا تھا۔ مقصد حق یہی ہے۔ اب یہاں پہ جو بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ کلوز ہیں، یعنی یہ کہ ابھی جو کچھ بھی ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ 2 قافلے آ رہے ہیں، ان کس کی طرف جانا ہے، یہ مدینہ کے اندر ابھی سٹل جو ہے نا ڈسکشن جاری تھی، صحابہ اکرام کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے نا سٹل ڈسکشن جاری تھی، اور جب جاری تھی تو یہ وہاں پہ فیصلہ ہو گیا تھا، یعنی مدینہ کے اندر ہی فیصلہ ہو گیا تھا، یہ نہیں کہ باہر جا کے فیصلہ ہوا ہے۔ ادروائز جو ہے نا بالحق کا لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو کس لیے باہر لے کے جا رہے ہیں، وہ مدینہ کے اندر ہی سیٹل ہو گیا تھا، یہ بالکل متعین ہو گیا تھا کہ مدینے سے نکلنے سے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ صحابہ سب جو ہے نا کلیئرٹی پہ کھڑے تھے کہ ہم کیوں نکل رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی کہ جو ہے نا کفر کا جو ہے نا جڑ کاٹ دی جائے، اور حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے۔ یہ کلیئرٹی نکلنے سے پہلے واضح ہو چکی تھی، یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک فریق ایسا تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ اس کی طرف جائے، کس کی طرف جائے، مقصد حق کی طرف جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میجارٹی جو ہے نکلنے سے پہلے وہ تیار ہے، مینٹلی پریپیئرڈ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ایک فریق کا مطلب چھوٹا سا گروہ ہے، یعنی اس طریقے سے جب فریق کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹا سا گروہ ہے مسلمانوں کا، اور وہ کمزور ہے، ان کو منافقین کہہ لیں، لفظ منافق نہیں استعمال ہوا یہاں پہ، کمزور مسلمان کہہ لیں، ان کا ہے۔ اور وہ جو گروہ ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہی گروہ ہے جنہوں نے اسی سورہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں جو ہے نا انفال کے حوالے سے، مال غنیمت کے حوالے سے، جنگ کے بعد جو ہے نا ایک شور مچایا ہے کہ ہمیں مال دیا جائے، کچھ نہ کچھ جو ہے نا مال دیا جائے، اور انہی کو جو ہے نا دونوں واقعات کو اکٹھے ملا لیا۔ یعنی اگر وہ اکیلا ہی واقعہ ہوتا تو شاید جو ہے نا قرآن مجید اس کا تبصرہ نہ کرتا، کیونکہ اب دونوں واقعات اکٹھے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے نکلنے سے پہلے بھی جو ہے نا یہ کچھ کیا تھا، اور اس کے بعد جنگ کے خاتمے کے بعد بھی یہ کچھ کیا ہے۔ تو اب قرآن نے دونوں کو ملا کے ایک موضوع بنا لیا۔ قرآن کا جو ہے نا اپنی حکمت کے مطابق یہ کہ جو ہے نا اب ان کی تعلیم کا سامان کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کے اندر تطہیر کی جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے، اس کو موضوع بنا لیا، اس کو موضوع بنا لیا۔ ادروائز ہو سکتا تھا کہ جو ہے نا اگر وہ ایک ہی بات ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس اینگل سے نہ قرآن مجید پیش کرتا، لیکن یہاں پہ دونوں کو ملا کے واقعات کو یہاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، تاکہ وہ کمزور مسلمانوں کا جو پہلو ہے وہ بھی سامنے آ جائے، اور قرآن کا یا اللہ کے رسول کا جو مطمئن نظر تھا وہ بھی سامنے آ جائے۔ تو یہاں واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جب نکلے ہیں مدینہ سے تو اس وقت ایک واضح پوزیشن کے ساتھ نکلے ہیں، ایک مقصد حق کے ساتھ نکلے ہیں، لیکن ان میں سے ایک فریق تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ کنفرنٹیشن ہو، بڑے لشکر کے ساتھ جو ہو، وہ نہیں چاہتا تھا۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی یہ بیک گراؤنڈ ہے جو قرآن یہاں واضح کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے ججادلون فی الحق کی بعد ما تبین، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس کے باوجود جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے، بعد ما تبین کا مطلب اب واضح ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مدینہ سے نکلنے سے پہلے یہ چیز واضح تھی، متعین تھی، مقصد حاصل بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تھا، اس کے باوجود جو ہے نا یہ انسسٹ کر رہے تھے۔ کیا انسسٹ کر رہے تھے؟ جادلونا کا جب آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے نا تو اس وقت اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایکسکیوزز پیش کرنا کہ جس میں جو ہے نا آپ کسی طریقے سے دوسرے کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔
کوئی بھی ایکسکیوز ہوں، کوئی بھی پریٹیکسٹ ہوں، کوئی بھی جو ہے نا آپ کا مطمع نظر ہو، آپ کوشش کرتے ہیں، اصرار پہ اصرار کیے چلے جاتے ہیں کہ میری بات مان لی جائے، اس کے لیے 10 جو ہے لاجکس پیش کرتے ہیں، وہ بھلے وہ یعنی بودھی قسم کی کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود اگر آپ اصرار پہ قائم ہیں تو اس کے لیے جو جادلون کا لفظ آتا ہے، یعنی ایسا جھگڑا جس پہ آپ مسلسل جو ہے نا بات کرتے جا رہے ہیں، مسلسل بات کرتے جا رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے باوجود کہ یہ حق واضح ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اب یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے آپ پہ کہ بیسیکلی یہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی جو ہے نا واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے، ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، اور اس کے بعد جو اس وقت جھگڑا کر رہے ہیں ان پہ بھی واضح تھا کہ ہم جو ہے نا بڑے لشکر کی طرف جا رہے ہیں، ہم جو ہے نا جو شام سے قافلہ آ رہا ہے اس کی طرف نہیں جا رہے، اس کی طرف نہیں جا رہے۔ اکثر یہ جو اس طرح کے اشارات ہوتے ہیں کہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے، یہ جھگڑا ہوا، یہ پھر احادیث میں کچھ رپورٹس بھی آ جاتی ہیں، یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی دونوں طرح کی آئی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ غلبہ دوسری سوچ کا ہو گیا ہے، لیکن وہ بھی ہے کہ وہ بھی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد آئے گا، میں آپ کو اس کے حوالے بھی دوں گا، تھوڑی دیر بعد آئے گا، لیکن کیونکہ غلبہ اس سوچ کا ہو گیا، آپ کے سامنے ابھی میں سیرت نبی کی کتاب پڑھ کے سنائی ہے، تو وہ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو ڈاکٹر اسٹار صاحب کا جو درس قرآن ہے نا، وہ بیسیکلی اس کو ٹریڈیشنل اپروچ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے پھر وہ دلائل دیتے ہیں اس کو بھی سن لیجیے گا، یا اس کے بعد مارکیٹ میں اس وقت جو ہے نا تقی عثمانی صاحب، ان کی آڈیوز بھی آ چکی ہیں درس قرآن کی، اس کو بھی سن لیجیے گا، وہ بھی اسی سوچ کے حامل ہیں جو ہماری جو رحیق المختوم کی جو ہے نا پڑھی ہیں، وہ بیسیکلی کرتے کیا ہیں، یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا معاشی ناکہ کیا جائے، یعنی ان کو بیسیکلی ان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ، ان کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ گھر سے جب نکلا اچھا وہ بیسیکلی یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے نا اس چیز کو پریزنٹ کرنے کی، ہمارے ہاں یہ عمومی رجحان بن چکا ہے کہ جو کچھ تاریخ میں آ گیا، جو کچھ روایات میں آ گیا، اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے اور قرآن کو پھر اس کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، تو جب آپ کی یہ سوچ بن جاتی ہے تو اس کے بعد یہ علمی نقطہ نظر ہے، ظاہر ہے کہ اس کو ہم اس کو دوسرے اینگل سے نہیں دیکھتے، یعنی جس سے جو ہے نا مطلب ظاہر ہے کہ یعنی سخت قسم کے جو ہے نا یعنی اپنے تاثرات یا اپنے جو ہے نا ریئیکشن شو کریں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ اس کو علمی انداز میں دیکھیں کہ لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور قرآن جو ہے اس کو کس طریقے سے پیش کر رہا ہے، تو قرآن جب ہم نے دیکھ رہا ہے تو قرآن ہمارے نزدیک قرآن کی بات جو ہے نا وہ پرومیننٹ رہے گی، ٹاپ پہ رہے گی، اس کے بعد ہم جو جتنی بھی روایات ہیں وہ قرآن کے مطابق دیکھیں گے، اور ہم تعویل کریں گے، قرآن کی تعویل نہیں کریں گے، ہم جو ہے نا روایات کی تعویل کریں گے اور اس کو پھر قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، اس کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، لیکن دوسری طرف اگر کیا ہوتا ہے، دوسری طرف جو واقعات تاریخ میں آ گئے ہیں یا روایات میں آ گئے ہیں، ہم اگر اس کو اٹھا لیں اور اس کے بعد قرآن کو سامنے رکھیں تو پھر ہم قرآن کی آیت کی تعویل کہتے ہیں، تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے کسی دوسری چیز کے ساتھ پیچ اپ کرنا ہے، جب آپ پیچ اپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کس چیز کو جو ہے نا پرومیننٹ پلیس پہ رکھنا ہے اور کس چیز کو جو ہے نا اس سے نیچے رکھنا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی روایات میں یا یعنی تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے اس کو ہم فٹ نوٹ کے طور پہ لیتے ہیں، قرآن مجید کے فٹ نوٹ کے طور پہ، اس کے ایکسپلینیشن کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن لیتے تب ہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہو، اور قرآن کے مطابق ہو، اور بعض جگہوں پہ ہم تعویل بھی کر لیتے ہیں، تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر لفظ اوپر نیچے ہیں تو ان کو جو ہے نا اس کو پیچ اپ کرنے کے لیے، اس کی الائنمنٹ کے لیے ہم اس کو قرآن کے مطابق جو ہے نا پھر پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہہ لیں کہ نہیں جو کچھ تاریخ میں یا روایات میں پڑا ہوا ہے اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اس کے بعد قرآن کو اس کے تحت لا کے رکھنا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ بالکل اپوزٹ اپروچ ہو جاتی ہے، ہماری جو ظاہر ہے فکر فراہی کی جب بات کی جاتی ہے، حمید الفراہی صاحب ہیں، مین احسن ستائی صاحب ہیں، یا ہمارے استاد محترم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے قرآن کلیئرٹی پہ کھڑا ہے، قرآن کو جو ہے نا میزان ہے، فرقان ہے، اور اس پہ ترازو پہ رکھ کے جو ہے نا ہم روایات کو دیکھیں گے، تاریخی واقعات کو دیکھیں گے، اور پھر جو ہے نا اس کی ہم ایکسپلینیشن دیں گے، تو یہاں پہ بڑے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک فرق ہے، تو اب اس فرق میں کیا کرنا ہے، اب ہم اس فرق میں یہ کہیں گے کہ نہیں قرآن کی بات جو ہے نا وہ اوپر رکھیں گے، جو واقعہ ہے اس کے اندر پرابلمس ہے، اسٹریٹ اوے کہہ دیں کہ اس کے اندر پرابلمس ہیں، ہم کوئی ڈساؤنڈ نہیں کر رہے، اور لیکن اس میں سے اگر سلیکٹیولی کوئی چیز ہمیں اٹھانی پڑی روایات سے یا تاریخ سے، ہم وہ اٹھا لیں گے، سلیکٹیولی مطلب یہ ہے کہ اس کا پورشن جو ہے نا کچھ جو قرآن کے مطابق ہے ہم اس کے مطابق اس کو اٹھا لیں گے، یہ ہے یعنی ساری بات ہے۔ اس آیت کو اس طرح سے بھی تو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سے کس نیت سے نکال کے آئیں گے، ان کا ایونچوئل ٹکراؤ کس سے ہونا ہے، مگر لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ وہ اسی وجہ یہ ہے کہ بعد ما تبین آ گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی اب ان پہ واضح ہو چکا ہے، یعنی یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ درست بھی ہو سکتی ہے، مانی جا سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ واضح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کس پہ واضح ہو رہا ہے، یہ کمزور مسلمانوں پہ واضح ہو رہا ہے،
تو جو دوسرے مسلمان ہیں، جو مضبوط مسلمان ہیں، جن کے ایمان سٹرونگ ہیں، کیا ان پہ واضح نہیں ہوگا؟ وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، وہ پہلے اس کے بارے میں تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آگے واقعات سناتا ہوں، وہ بھی ظاہر ہے کہ ابھی بالکل یہاں پہ ابتدائی حالات ہے، تو یہ واضح ہو گیا ان پہ، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ان کی وجہ بتا دی کہ یہ کیوں جو ہے نا، یہ مقصد حق واضح ہو چکنے کے باوجود جو ہے نا یہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی جو انڈر لائن کاز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کا موت کا ڈر جانا ہے، موت کا سامنے فیس کرنا ہے نا۔ اب یہاں پھر واضح ہو گئی کہ 40 لوگوں کو جا کے پکڑنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پہ جب 1000 لوگ ہوں، اپنے سے 3-4 گنا زیادہ لوگ ہوں، تو پھر ان سے کنفرنٹ کرنا جا کے جو ہے نا، وہ تو موت کے منہ کے اندر اپنے آپ کو ڈال لینا نا جا کے۔ تو یہاں پہ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اپنی آنکھوں دیکھے جو ہے نا وہ موت کے منہ میں جو ہے نا جیسے انڈے لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا قرآن واضح کر رہا ہے کہ جو کمزور مسلمان ہیں ان کی یہ پوزیشن ہے، اور جو مضبوط ہیں ان کی پوزیشن جو ہے نا ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو مضبوط مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، میں اس کو بھی تفسیر کی کتابوں نے لکھا ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے نا تدبر قرآن سے جو ہے نا سناتا ہوں کہ ویسے یہاں پہ یہ بات بھی آپ نے ذکر ہے کہ صفات ویسے کیا پڑتا ہے کہ مدینے سے نکلتے ہوئے نیت کیا تھی؟ اس میں قرآن فہمی کے لیے بڑا اہم جو ہے نا پوائنٹس ہیں، اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس پچھلی صدی میں اسپیشلی 2-3 جو ہے نا جہاد کے بارے میں جو نقطہ نظر سامنے آئے ہیں وہ پرومیننٹلی جو ہے نا آپس میں ٹکراتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو قتال فی سبیل اللہ ہے، جہاد ہے، یہ ڈیفنس کے لیے لڑا جائے گا، یعنی جہاد کی غرض و غائد کیا ہے، ہم کیوں قتال کریں، اگر اللہ نے ہم پہ اوپر کو ذمہ داری ڈالی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے نا۔ اچھا، ایک دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں جو ہے نا بس نکلنا ہے، جہاں بھی کوئی صورتحال ایسی ہوگی ہمیں نکلنا ہے، لڑنا مرنا ہے۔ اس کو ہم کہہ لیں کہ ڈیفینسولی نہیں ہے بلکہ اگریسولی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو دوسری صورتحال اوفینسولی کہہ لیں کہ جو ہے نا مطلب ڈیفینسولی نہیں بلکہ اوفینسولی جو ہے نا ہم نے موو کرنا ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے نا، مطلب کئی ایک نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، لیکن یہ قتال کی غرض و غائد کیا ہونی چاہیے، جو پیغمبر نے خود قتال کیا ہے اس کی غرض و غائد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے نا جو مجھے ڈاؤٹ فل لگتی ہے، یہ ایک بڑا ایشو آج کے دور میں، کیونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دور جو ہے نا یہ چیزوں کو ویریفائی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ریزننگ کا دور ہے، اس ریزننگ کے دور میں اگر آپ کے پاس ویک پوزیشن پہ کھڑے ہیں تو آپ فوری طور پہ ٹارگٹ بن جاتے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اگر آپ مستشرقین اورینٹلسٹ اگر ان کی کتابیں ہاتھ لگی ہوں تو یہاں پہ لوٹ مار کرنے والے پیغمبر کو جو ہے نا توبہ نعوذ باللہ یعنی اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ دیکھو تمہاری اپنی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ دیکھو لوٹ مار کے لیے نکلے، اور مسلمان تو یعنی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ لوٹ مار کی جنگیں، تو یعنی یہ اگر ہماری کتابیں خود جو ہے نا اس پکچر کو بتا رہی ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ مجھے ہضم کرنا ہے، ہضم کرنے کے لیے میں جسٹیفیکیشن کے لیے ہو سکتا ہے میں 10 دلیلیں لے آؤں، اور لوگ دے رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دے رہے ہیں، لیکن مجھے ایکسپلور کرنا ہے کہ بھئی میرا قرآن مجھے کیا کہتا ہے، قرآن کی پوزیشن کیا ہے۔ جب میں قرآن کی پوزیشن کو سمجھ جاتا ہوں تو اس کے بعد پھر مجھے ڈاواڈول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی قرآن کہے گا، کیونکہ قرآن کے سامنے میں نے سرنڈر کرنا ہے، جو بھی قرآن کہے گا مجھے اس پہ ڈٹ جانا ہے، اور اگر وہ جو روایات یا تاریخی مواد جو آ رہا ہے اس کے مطابق نہیں ہے تو مجھے نہیں قبول کرنا، کیونکہ قرآن کے ساتھ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے۔ اگر وہ کوئی پیچ اپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو کر لیں گے، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو ویل اینڈ گڈ، سر آنکھوں پہ، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس طریقے سے یہ چیز اس کی ضرورت کیوں ہے، یہ ہے، یعنی کئی ایک پہلو ہیں۔ آپ کے ارد گرد کے ماحول میں جو ہے نا لوگ ملتے ہوں گے، کئی ایک سوالات کرتے ہوں اسلام کے حوالے سے کرتے ہوں گے، اور اس میں اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے نا ظاہر ڈسکس ہو جاتی ہیں، تو جب ہو جاتی ہیں تو آپ کی پوزیشن کیا ہے، کیا وہ جینوئن پوزیشن ہے، مطلب یہ بھی دیکھا جائے گا نا کہ کیا وہ اللہ کی نمائندہ پوزیشن ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کس بنیاد پہ کرائٹیریا پہ ایک چیز کو سمجھنا ہے، تو وہ قرآن ہے یا سنت ہے، قرآن اور سنت کو جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو سمجھیں گے نا، لیکن اگر وہ چیز قرآن اور سنت میں جو کچھ بیان کی گئی ہے وہ چیز
اس کو الفاظ کی صورت میں ہوگی نا ہم اس کو سمجھیں گے، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی چیز کھڑی ہے تو ہم نہیں اس کو کہیں گے کہ یہ جو ہے نا اس باؤنڈری سے باہر چلی گئی ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی نا، یہ صورتحال ہے جس میں جو ہے نا یہ سب کچھ کہا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کے سامنے ابھی جو دوسرا پوزیشن جو ہے کہ صحابہ اکرام جو جینون ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے نا میں رکھتا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس ساری صورتحال کے بارے میں۔ اچھا، یہ دیکھیں جب نکلے ہیں تو اس وقت جو ہے نا یہ آپس میں ساری بات چیت ہوئی ہے، یعنی مدینہ کے اندر آپس میں ساری بات چیت ہوئی ہے۔ وہاں پہ سب سے پہلے یہ بات کن کے سامنے رکھی گئی؟ مہاجرین کے سامنے رکھی۔ مہاجرین کیونکہ مکہ سے آئے ہیں، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں، شروع سے جو ہے 13 سال ہو گئے ہیں وہاں رہتے ہوئے مکہ میں، تو انہوں نے ہر گرم سرد حالات میں ساتھ دیا ہے۔ تو ان کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا کہ ہم اس مقصد حق کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بڑے بڑے بزرگ نہیں اٹھے، بلکہ جو عام درجے کا وہاں پہ جو مہاجرین میں سے تھے ان کا نام ہے مقداد بن عمر۔ مقداد بن عمر جو ہے نا وہ ہیں، وہ اٹھے ہیں، جو مہاجرین میں سے ہیں۔ انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ تاریخ، ان میں سے کچھ الفاظ، ساری تقریر نہیں، کچھ الفاظ جو ہے نا رقم ہو گئے ہیں، ریکارڈ ہو گئے ہیں تاریخی کتابوں میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جس بات کا، میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں اگر آپ، یہ ہے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ اس کے لیے اقدام کیجیے۔ دیکھیں نا، یعنی بات چھوڑتے ہی ہے نا، جس کا حکم کا دیا گیا ہے آپ اس کا اقدام کیجیے۔ آپ جہاں کے لیے نکلیں گے ہم آپ کے ہم رکاب ہوں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم آپ سے وہ بات کہنے والے نہیں ہیں جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہمارا قول یہ ہے کہ آپ اور آپ کا رب دونوں جنگ کے لیے نکلیں، اور ہم بھی نکلتے ہیں جب تک ایک آنکھ بھی ہم میں گردش کرتی ہے، یعنی ایک آنکھ بھی جو ہے نا ہماری آنکھوں میں ہے، سر میں ہے، تو ہم سر کٹانے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ ان کا جوش و جذبہ ہے مہاجرین کا۔ اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ انصار کی طرف دیکھا، تو ظاہر ہے کہ انصار جو ہے نا انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے نا پناہ دی تھی، اور جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا مکہ پہ جب ہجرت کرنے سے پہلے، اس میں یہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی جو ہے نا حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہاں باہر نکلنا تھا، مدینے سے باہر نکلنا تھا، تو جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تھوڑی سی اس سے، یعنی اسے بیان جو ہے نا بات ہو رہی تھی، تو اب ظاہر ہے کہ مدینے سے باہر نکلنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کی انصار کی طرف دیکھا، تو انصار کے جو لیڈر ہیں سعد بن معاذ، وہ اٹھے ہیں اس وقت، اور انہوں نے جس طریقے سے جو ہے نا اس کو پیش کیا ہے، اور اس پہ امینہ حسن اسلائی صاحب نے تبصرہ ہے بڑا خوبصورت قسم کا، ان کے ہاں جو ہے نا تفسیر پڑھتے ہوئے بڑے ادبی چاشنی ہوتی ہے، یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ پھر انہوں نے وہ تقریر کی جس کا ایک ایک لفظ میدان جہاز کا رجز ہے، یہ جو وار کرائے ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رجز، اور جس کی حرارت ایمانی 1400 سال گزرنے پر بھی ٹھنڈی نہیں پڑی۔ انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہی حق ہے، ہم نے آپ سے سمع و اطاعت کا عہد و مساق کیا ہے۔ یہ اس عہد معاہدے کا جو ان کے ساتھ مکہ میں ہوا تھا اس کا حوالہ دیتے کہتے ہیں، بس اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ پورا کیجیے۔ اے اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر کے کنارے لے جا کر اس میں کود پڑ دینے کے لیے بھی آپ کہیں گے، تو آپ کے ساتھ ہم بھی اس کے ساتھ کود پڑیں گے، یعنی آپ اگر سمندر میں کود پڑتے ہیں تو ہم بھی کود پڑیں گے، اور ایک شخص بھی ہمیں سے پیچھے رہنے والا نہیں ہوگا۔ ہم اس بات سے نہیں گھبراتے کہ کل آپ ہمیں ہمارے دشمنوں کے مقابلے کے لیے جا کھڑا کریں، ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلہ کے وقت ہم راست باز ثابت ہوں گے، اور کیا عجب ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں وہ کچھ دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو اللہ کا نام لے کر آپ ہمیں اپنے ہم رکابی کا شرف جو ہے نا بخشیے، ہمیں اپنے ساتھ لے جائیے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے دوسرا پرسپیکٹو، کن کا؟ منافقین کے مخالفین۔ یہ کمزور مسلمان ہیں جو اس کا قرآن نے بتا دیا، لیکن جو مضبوط مسلمان ہیں ان کا قرآن نے حوالہ نہیں دیا، ہمیں تاریخی روایات سے پتہ چل گیا، یا پتہ چل گیا تو یہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اس لیے قبول کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے مطابق ہے۔ اس واضح ہو گئی۔ اب آپ کے سامنے جو دونوں فریق ہیں، یعنی انصار ہیں اور مہاجرین ہیں، ان کے اندر جو مضبوط مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ دونوں جو ہے نا مقداد بن عمر اور سعد بن معاذ جو ہے نا دونوں اٹھتے ہیں اور ٹھیک وہ بات کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مقصد حق کے ساتھ نکالا، اور مقصد حق کے ساتھ یہ بڑے واضح متعین جگہ پہ کھڑے ہیں۔
अब बात वाज़ेह हो गई, दोनों फरीकों के जो है ना, यानी जिसको कुरान ने मौजू बनाया है वो मुसलमानों की तज़किया और तत्हीर के लिए मौजू बनाया है। उसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी कि जो मजबूत मुसलमान हैं वो क्या कह रहे हैं, वो हमें तारीख की किताबों में या हदीस की किताबों में हमें मिल गया, और हमें जो है ना ज़ाहिर है कि जब कुरान के मुताबिक है तो वेल एंड गुड। ये बात वाज़ेह हो गई ना? बात वाज़ेह, अच्छा। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इधर जब हम देखते हैं, अच्छा उसके बाद ये जो बोल रहा है कि आया नंबर 7 है, वाइज़ यईदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफ़तैनि इन्नहा लकुम, और जब अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था। ये आगे आया नंबर मेरा ख़्याल है 21 सॉरी 41 42 है, वहाँ जाके वाज़ेह हो जाएगा कि ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना एक रोया दिखाई गई थी। रोया यानी ख़्वाब में दिखाया गया था। पैगंबरों के जो ख़्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं। उसकी बाज़ औक़ात ताबीर में, यानी पैगंबरों को भी ताबीर करनी पड़ती है। हमें मालूम है जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि उनको जो है ना ज़िबा किया जा रहा है, लेकिन जो एट द एंड जो रिज़ल्ट मिला वो नहीं था। एट द एंड जो है ना उनको ज़िबा नहीं किया गया। यानी वो बिल्कुल मुख़्तलिफ़ सूरत सामने आ गई। ये लेकिन ज़ाहिर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बड़ी आज़माइश थी, उसमें उन्होंने पूरे उतरे, हरफ़ आखिर तक तो जो है ना पूरे उतरे। ऐसे ही जो है ना आगे चल के हम देखेंगे कि जिसमें जो है ना नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना अ, उम्रे के लिए जो है ना मक्का जा रहे हैं, और आप यूँ ही अगला दिन आता है तो आपने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि चलते हैं उम्रे के लिए, लेकिन जब गए हैं तो उम्रा नहीं हुआ। सुलह हुदैबिया हो गई आगे चल के। लेकिन कुरान ने उस पे भी तबसरा किया है कि हमने आपको रोया दिखाई थी जिसमें आप उम्रा कर रहे थे, लेकिन ये उम्रा होगा। कब होगा? ये ज़ाहिर है कि अगले साल होगा। तो ये ज़ाहिर है कि थोड़ी बहुत ताबीर में जो है ना हो जाती है, ऊँच-नीच हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही सूरत-ए-हाल है कि 2 जो है ना अ, जो रोया ख्वाब में चीज़ें दिखाई गई, वो 2 जो है लश्कर आ रहे हैं। यानी लश्कर नहीं, एक तरफ कारवान आ रहा है, यानी काफ़िला आ रहा है, दूसरी तरफ से लश्कर आ रहा है। 2 दिखाए गए हैं, और उनमें से कहा गया कि ये इनमें से एक आपके पास होगा। ठीक है ना? अच्छा, उसी रोया के अंदर अब क्योंकि 41, 42 में जाके देखेंगे, लेकिन रवायात में जो चीज़ आती है, उसमें ये भी आता है कि ये ख्वाब के अंदर बता दिया गया था कि आपकी लड़ाई किनके साथ होनी है। ये भी उसी रोया के अंदर, क्योंकि ये रवायत में आ गया है, वेल एंड गुड। और रवायत में ये बताया गया है कि लड़ाई किसके साथ होनी है, मक्का वाले लोगों के साथ होनी है, जो मक्का से आ रहा है काफ़िला। और उसी ख्वाब में ये भी बताया गया है कि इसके अंदर बड़े-बड़े सरदार मारे जाएँगे, सारे के सारे सरदार मारे जाएँगे, और कहाँ-कहाँ मारे जाएँगे। यानी किस-किस जगह मारेंगे, वो पोज़ीशन जो है ना, वो ख्वाब के अंदर दिखा दी गई थी। और जब आप वहाँ पहुँचे हैं बदर में, तो लड़ाई होने से पहले ये बता दिया गया है कि फलाँ बंदा यहाँ गिरेगा, फलाँ बंदा यहाँ गिरेगा, फलाँ बंदा यहाँ गिरेगा। और इस पोज़ीशन के साथ यानी पैगंबर बिल्कुल पूरी क्लैरिटी के साथ निकले। यानी पैगंबर भी क्लैरिटी के साथ निकले हैं, सहाबा भी क्लैरिटी के साथ निकले हैं, और कुरान खुद जो है ना बता रहा है कि हम इस क्लैरिटी के साथ जो है ना निकले हैं। और लेकिन उसके बाद जो दूसरा फ़रीक है, वतवद्दूना अन्ना गैर ज़ाती शौकती तकूनु लकुम, लेकिन ये जो फ़रीक है, ये चाहता है कि वो काफ़िला हमारे हाथ में लगे जो अनआर्म्ड है। ये जो लफ़्ज़ है ना, गैर ज़ाती शौका, शौका कहते हैं काँटे को। काँटा क्या होता है? यही काँटे जो चुभ जाते हैं, और इसी से जो है ना ये लफ़्ज़ तरक्की करके यानी कुव्वत के लिए, असलहा के लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो जो जिसके पास कोई कुव्वत नहीं है, जिसके पास कोई असलहा नहीं है, बग़ैर असलहे के जो सफ़र कर रहा है, यानी थोड़े लोग हैं, यानी उस लिहाज़ से है। और ये लोग चाहते हैं, ये जो फ़रीक है, थोड़ा फ़रीक है, ये चाहते हैं कि उस तरफ जाएँ। अब ये कुरान बार-बार चीज़ें ला रहा है। एक इनके सामने मकसद वाज़ेह हो गया, एक इनको मौत का डर है। ठीक है ना? ये जो कमज़ोर मुसलमानों का गिरोह है, कितने दलाइल कुरान में इस पे ये ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ला रहा है। यानी ये इन पे वाज़ेह हो चुका है कि किस मकसद के लिए निकल रहे हैं। ये पहले मुतय्यन हो गया है। उसके बावजूद जो है ना ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि उस तरफ जाएँ, काफ़िले की तरफ जाएँ। उसके बाद ये कहा कि इनको मौत सामने नज़र आ रही है। क्यों आ रही है? अगर उस तरफ जाते हैं, जो लश्कर की तरफ आ रहा है, तो मौत नज़र आ रही है। उसके बाद फिर कुरान ये कहता है कि तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हो कि जो है ना उसके पास यानी असला नहीं है, वो आसान सा हदफ है, इसलिए तुम उसकी तरफ जा रहे हो। व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही, लेकिन तो अल्लाह ये चाहता है। अब अल्लाह ये चाहता है तो अल्लाह का पैगंबर भी यही चाहता है। अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर का एक ही मकमा नज़र होता है। कुरान जब भी इस तरीके से बात करता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों का एक ही मौक़िफ़ है। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ और है, उनका कुछ और है। तो ये अल्लाह ये चाहता है। अब इसके बाद क्राइटेरिया दे दिया गया है। अब क्राइटेरिया ये दे दिया गया है कि इस पूरे वाक़ये को कैसे समझना है, इस पूरे वाक़ये को कैसे देखना है। तो अल्लाह ये चाहता है कि अन युहिक्कल हक़ का हक़ होना साबित हो जाए बिकलिमातिही, अपने कलमात के ज़रिए से। अपने जो कलिमात हैं उसके ज़रिए से हक़ का हक़ होना साबित हो जाए। अब ये कलिमात से क्या मुराद है? कलिमात से मुराद ये है कि पैगंबर को मदीना से बाहर लेके आना है।
ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اینڈ ٹو اینڈ پورا پروسیس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کی خود اپنے ہاتھوں سے مینیج کیا ہے, یعنی خود مینیج کیا ہے. یعنی اس میں ہیومن انٹرفیئرنس کیا ہوتی ہے کہ میرے پہ چھوڑ دیا ہے, اب میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. آپ نے کوئی ٹاسک مجھے دی ہے اور اس کے بعد یہ میرے پہ چھوڑ دیا گیا ہے. میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اپروچ کو اڈاپٹ کروں, دوسری کو کروں, تیسری کو کروں, یہ میری سوچ فہم عقل کے مطابق ہوگا. اگر یہ ایک سے زیادہ لوگوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے تو کولیکٹیولی سب لوگوں کا جو آپس میں صلاح مشورہ ہوگا ان پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود مینیج کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پھر ہیومن ایلیمنٹ جو ہے نا وہ سائڈ بھی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ابھی آگے چل کے ابھی جو آگے واقعات آ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات خود مینیج کر رہی ہے, اینڈ ٹو اینڈ جو ہے نا پورے پروسیس کو ایسے مینیج کیا ہے جیسے جو ہے نا ایک ہم اپنے انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ ٹاپ لیول کا جو سینئر کوئی ہوتا ہے ٹیم میں, وہ بیٹھ کے ہر چیز کو جو ہے نا مائنیوٹلی مائکرو لیول کی مینجمنٹ کرتے ہوئے جو ہے نا چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی یہی صورتحال یہاں آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے نا آنا شروع ہو جائے گی. اور یہاں پہ وہی ہوا ہے. اور کلمات سے مراد کیا چیزیں ہیں کہ جو انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے, ساتھ ساتھ دے رہی ہے, ان کو یہاں پہ کلمات کہا گیا ہے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور کیا نتیجہ ایٹ دی اینڈ کیا حاصل کرنا ہے کہ ان کافروں کی جڑ کٹ جائے, ان کافروں کی جڑ کٹ جائے. یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی جو ہے نا یہ سورہ انعام 44 کا میں نے پچھلی دفعہ حوالہ دیا تھا کہ اصل میں یہ کلمات کب جو ہے نا اس طرح کے آتے ہیں جس میں وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اس وقت آتے ہیں کہ جب پیغمبر کے رسول کے ساتھ یہ رسول کے انکار کرنے والے منکرین جو ہیں ان پہ اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے. اب ان پہ عذاب کا آخری کوڑا برسایا جاتا ہے, اس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اچھا, یہ آخری کوڑا کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان نوح ہے, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے, قوم عاد قوم سمود کے لیے جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے, قرآن مجید بتاتا ہے. ان واقعات کو جب یہ کہ ان کو قوموں کو ستیہ ناش کر دینا, تیا پانچا کر دینا, ان کا بالکل خاتمہ کر دینا, اس کے لیے یہ لفظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ فرعون کو جو ہے نا پانی میں غرقاب کر دینا, اس کے اوپر لشکر کو غرقاب کر دینا, اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتا ہے یقطع دابر الکافرین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میدان بدر لگا ہے, یہ سجا ہے, یہ اصل میں اپنی نوعیت میں وہی واقعہ ہے. اپنی نوعیت میں وہی واقعہ ہے کہ جب ایک رسول اپنی اتمام حجت کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اب ایک آخری فیصلہ آ جاتا ہے جس سے زمین پہ قیامت برپا ہو جاتی ہے, جس کو ہم قیامت صغریٰ بھی کہتے ہیں, دینونت بھی کہتے ہیں. زمین کے اوپر جو ہے نا فیصلہ, اس کو لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ سارے جتنے بھی ظاہر ہے کہ الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں وہ فیصلہ کن گھڑی ہے جس میں جو ہے نا رسول کی دعوت کے نتیجے میں اب جزا اور سزا دنیا کے اندر قیامت برپا ہو گئی ہے. اور یہ کام ہے جس مقصد کے لیے جو ہے نا میدان بدر لگایا گیا ہے. اب یہاں سے ایک اور کلو ہمارے ہاتھ میں آ گیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کے سامنے ہمارے سامنے دو چیزیں تھیں. یا تو جو ہے نا وہ فتنہ کا کلا کما تھا, یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں, یا جو ہے نا دین اللہ کے لیے ہو جائے, دین اللہ کے لیے ہو جائے جس میں ظاہر ہے کہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا جزیرہ نماء عرب سے. خاتمے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں, جہاں ان کو جزیہ لے کے جو ہے نا زیر تحت کر لیا جائے, ان کو جو ہے نا موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. تو یہ یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے, اور وہ جس طریقے سے اتارا گیا ہے یقطع دابر الکافرین یعنی اس اصول کے تحت ہے. اب ہمارے پاس یہ کرائٹیریا ہے کہ جو بھی جنگیں ہوئی ہیں صحابہ کرام کی یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کا مقصد کیا تھا. آپ نے سوال کیا تھا نا کہ ہم یہ کیوں ایکسرسائز کرتے ہیں, یہ مقصد ہے. اب کوئی مجھے کہے کہ یہ لوٹ مار کے لیے تھا تو میں کہوں گا کہ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے, اسٹریٹ اوے کہہ دوں گا جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ ایک پیغمبر کی ذات جو ہے نا اس کے ساتھ اس طرح کی چیز کو اٹیچ کر دیا جائے کہ یہ کہا جائے کہ ان کا مطمع نظر جو ہے وہ جھوٹ یعنی یہ پہ مبنی ہے. بھلے جو ہے نا اس کے لیے ہمارے سامنے تاریخی جتنے بھی جو ہے نا باتیں پیش کی جائیں, ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کی آیت روز روشن کی طرح عیاں ہے, سورج کی طرح جو ہے نا چمک رہی ہے. وہ بتا رہی ہے کہ یہ ان ساری سرگرمیوں کا جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی اور صحابہ اکرام کے دور میں ظاہر ہے کہ باہر پھیلی, دوسرے ملکوں میں پھیلی, ان کا کیا مطمع نظر تھا, وہ یہی آیت ہے. یعنی اس طرح کی آیات ہیں, یعنی یہ طرح کی یعنی اسی طرح کی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کا کیا مقصد تھا. اس میں نہ مال غنیمت کا حصول ہے, نہ زمین کا علاقہ جو ہے نہ ہتھیانا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ لیڈرشپ چمکانا ہے, نہ اپنی بہادری کے جوہر دکھانا ہے. یعنی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہوا ہوگی آپ. اچھا بہرحال یہ ہے. اس کے بعد اس چیز کو مزید کھولا ہے, یعنی اس بات کو یہیں پہ نہیں چھوڑا بلکہ مزید کھولا ہے لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون. اور یہ جو اس کا مقصد کیا ہے, یعنی جڑ کاٹ دی جائے, حق کا حق ہونا ثابت کر دیا جائے,
اس کا مقصد اس کو مزید کھولا ہے تاکہ حق اپنے پورے جو ہے نا پہلوؤں سے، ہر پہلو سے جو ہے نا واضح ہو جائے کہ اس پیغمبر کی دعوت کیا تھی، اس پیغمبر کی دعوت کیا تھی. ڈے ون ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو شروع میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے، یہ شروع کی صورتیں ان میں بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس کی دعوت کے نتیجے میں قیامت برپا ہونی ہے. یا تو تمہیں جنت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات انعام و کرام سے نوازے گی، یعنی جب دنیا میں ہوگی قیامت برپا ہوگی تو اس کا بھی نتیجہ ہوگا نا، یعنی دنیا میں تمہیں اللہ بے شمار نعمتیں عنایت فرما دے گا. اس کے نتیجے میں اگر تم انکار پہ ڈٹ جاؤ گے، مخالفت پہ ڈٹ جاؤ گے اور اسی پہ ضد اور اصرار کرو گے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ تم دوسری قوموں کی طرح مار دیے جاؤ گے، جس طرح پچھلے سورہ اعراف میں پڑھا ہے کہ پچھلے یعنی تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، اس دنیا کے اندر ہی خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے. یعنی اب جو ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور اس کی مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں، دونوں کا کمپیریزن کرنا ہے، اور وہاں پہ ایک نے ڈومیننٹ ایٹ دا اینڈ ہونا ہی ہونا. اور جس نے ہونا ہے وہ ظاہر ہے کہ قرآن کی تعلیمات ہیں، اللہ کی تعلیمات ہیں، اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، لازمی طور پہ اپنا ایک نتیجہ دکھائے گی. اور ولو کرہ المجرمون، اور اب یہاں پہ مجرمون کا لفظ آ گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان پہ اتمام حجت ہو چکا ہے، اور اتمام حجت ہو چکنے کے بعد یہ اس پوزیشن میں آگے ہیں کہ جہاں پہ ان کا جرم ثابت ہو گیا ہے. اب اس کے جرم ثابت ہونے کے بعد جب اپنا جج اپنا آخری فیصلہ سنا دیتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کو سزا کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو جو یہاں پہ دابر الکافرین، یہ ان کے سزا کے حق، یعنی اب ان مجرموں کو بے شک کتنا ہی برا یہ لگے لیکن یہ ہو کے رہنا ہے. یعنی یہ جو بات ہے کہ یہ اپنے نتیجے تک جو ہے پہنچے گی. ایک سوال یہ تھا کہ جو صحابی ایک وہ آپ نے شروع میں جملہ بولا تھا کہ صحابی جو ہے کچھ رہ گئے جی 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 بدر میں نہیں گئے، جی جی. تو وہ کیا کمزور اس وقت ابھی کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری اس کا موضوع نہیں ہے نام، ظاہر ہے کہ میں تبصرہ کر سکتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ مزید اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی. لیکن کیونکہ ہمارے اسکوپ میں اس وقت قرآن مجید کی آیات ہیں تو وہ ضمنی ایشو آ جاتا ہے کہ وہ تاریخی روایات میں جو ہے نا جو رہ گئے تھے وہاں پہ ان کی کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھی، ان کا بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ موجودہ اسکوپ میں اندر وہ نہیں ہے. یس کچھ کہا نہیں جا سکتا اس وقت جو ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذمہ داریاں دی تھی مدینہ کے اندر جو ہے نا کہ تم نے جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس وقت جب نکلے ہیں بدر کے لیے نکلے ہیں تو اس وقت حالات بہت ہی ڈاماڈول تھے. یعنی اپنی مسلمانوں کی اپنی جو حالت تھی بہت پتلی تھی. ابھی کوئی 1.5 سال ہوا تھا مکہ سے آئے ہوئے، اور وہاں ایک سارٹ آف جو ہے نا پناہ لی ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ آگے چل کے دیکھیں گے یہودیوں نے بھی ساتھ دیا ہے اس جنگ کے لیے، مشرکین مکہ کا ساتھ دیا ہے، وہ ان کی بستیاں جو ہے نا مدینہ کے ارد گرد تھیں. یہ سارے حالات تھے. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ یہ میرا جو ہے نا فوری جو تبصرہ ہے اس پہ یہ پاسبل تبصرہ بنتا ہے کہ ذمہ داریاں کچھ چھوڑ کے جو ہے نا گئے ہیں وہاں پہ. اور کیونکہ نکلنا تھا، دور جانا تھا. اگر آپ دیکھیں تو بدر جو ہے نا تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے. اگر آپ لوگ گئے ہیں وہاں پہ تو دور ہے، تو دور نکل کے جانا ہے تو پھر پیچھے جو ہے نا کچھ لوگ ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ بن سکتی ہے. میزان جو غازی صاحب نے جو لیکچرز ہیں اس میں بھی ایک صحابی کا ذکر کیا کہ وہ نہیں گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ وہ کیوں نہیں گئے تھے، ان کی کیا وجہ تھی. تو وہ پھر انہوں نے میزان میں نہیں بتائی. پھر مجھے جب سب سڈنی میں ملے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سوال میرے ذہن میں رہ گیا تھا. جی جی. انہوں نے پھر ان کے صحابی کا بتایا کہ وہ ان کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ ایک مرغی کو بھی نہیں مار سکتے تھے، کچھ اس طرح کی، اس وجہ سے میں نام نہیں لینا چاہتا. ہاں صحیح ہے، سمجھ گیا. اس وجہ سے جی جی ایسے ہی ہے. کچھ لوگوں کا جو ہے نا بدر میں بدر صحابی کو ہاں ایکسیپشن دی تھی. ہاں نہیں دیکھیں جب اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو کچھ چیزیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ آگے چل کے پتہ چل جائے گا. میں مزید اس کو ایکسپلین کروں گا ایک دو چیزوں کے حوالے سے. کچھ چیزوں میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کمزور مسلمان ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں، کوئی نفسیاتی ہوتی ہیں، کوئی بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو اگر یہ چیز جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر اصل کور آپ کے ہاتھ میں چیز ہے تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ ضمنی ہوتی ہیں. کور آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ اوور آل بات کیا کہی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ایکسیپشنز ہمیشہ لگی ہوتی ہیں. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہر ایک پہ فرض ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعض صورتوں میں نماز جو ہے نا ڈیلے بھی کی جا سکتی ہے، 2 نمازوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے نا تھوڑا بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ایکسیپشنز اپنی جگہ ہر معاملے میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی ہوں گی یقیناً.
बात वाज़ेह हो गई ना। अच्छा, चलें आगे जो है ना बढ़ते हैं। यानी ये आयत नंबर 8 तक जो है ना ये बात वाज़ेह हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और पहलू है जो शायद मैंने ज़िक्र नहीं उसका किया, वो भी आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन आगे चल के वो भी वाज़ेह हो जाएगा। ये जो मक्का से जो काफ़िला आया है, इसकी वजह क्या है? कुरान मजीद भी आगे चल के बता देगा और हमें रिवायात में भी मिलता है, वो भी दुरुस्त है। ये कि वहाँ पे ये कहा जाता है कि ये काफ़िला जब शाम से आ रहा है, तो अबू सुफ़ियान के बारे में कहा जाता है कि इसने कहा कि क्योंकि हमें मदीना के करीब से गुज़रना है, तो हमें जो है ना इसके लिए कुम्मक पहुँचाई जाए, मदीना पहुँचाई जाए। ये ऐसा उसने क्यों किया? ऐसा उसने क्यों किया कि जब वो शाम से चला है और वहाँ एक मैसेज भेजा है कि हमें क्योंकि मदीना के करीब से गुज़रना है और हमें कुम्मक पहुँचाई जाए, इसको कुरान कईद कहता है, आगे चल के आ जाएगा। यानी एक चाल चली थी। अब दूसरे फरीक का भी जो उसको भी एक्सपोज़ करना है ना कुरान मजीद ने कि ये क्यों चढ़ाई इन्होंने की। इन्होंने क्यों चढ़ाई की, तो आगे कुरान बता देगा कि ये कईद थी, चाल थी। और चाल ये क्या थी, क्योंकि होता ये है कि आप भले जितने मर्ज़ी जो है ना बद-अखलाक़ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जंग के लिए उतरेंगे, तो दुनिया को तो बताना है ना कि हम क्यों उतर रहे हैं। आगे लोगों को मारना है, वजह बतानी है। तो जो उन्होंने एक्सक्यूज़ पेश किया था दुनिया को, वो ये पेश किया था कि हम जो है ना काफ़िला लेके आ रहे हैं और चांसेस ये हैं कि रास्ते में जो है ना मदीना वाले हम पे हमला कर दें, उससे बचने के लिए हमने जो है ना मक्का जो है ना काफ़िले को जो है ना कहा कि हमारे इधर आएँ। इसको कुरान ने आगे चल के कईद कहा। कईद मतलब इन्होंने चाल चली थी इस तरीके की। लेकिन असल इंटेंशन इनकी वही थी कि इनका खात्मा किया जाए मुसलमानों का, कि ये यहाँ से निकल गए हैं और उसके बाद दिन ब दिन जो है ना ये फैल रहे हैं और उसके बाद तासुब की आड़ में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और इनका खात्मा कर दिया जाए। यानी वो इस मकसद के लिए वहाँ से निकले हैं। यानी ये दूसरा पहलू है जो मैंने अभी आपके सामने रखा, लेकिन आगे चल के कुरान इसको फिर तबसरा करेगा। जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर जो है ना उसको तफसील के साथ वहाँ देख लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद ये घर से निकलना और जो कमज़ोर मुसलमान हैं, उन्होंने क्या कुछ हुआ उनके साथ हुआ, ये यहाँ पे आयत नंबर 8 पे ख़त्म हो गया है। अब एक स्टेप आगे बढ़ा है। अब जो वाक़यात बयान किए जाएँगे, ग्रेजुअली एक-एक करके उनको रिवील किया जाएगा ना, उनको अनरैवल किया जाएगा, उनको जो है ना हमारे सामने रखा जाएगा कि अगला वाक़या क्या है, यानी इसी बदर के हवाले से। उसमें अभी मतलब जंग शुरू नहीं हुई, बल्कि जंग शुरू होने से पहले अब भी मुसलमान जो है ना, वो पहुँच गए हैं, बदर पहुँच गए हैं। अब इस बदर में हम ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि बदर पहुँच गए हैं? जो वाक़या बयान कर रहा है, वो खुद यानी कुरान मजीद जो अल्फ़ाज़ बयान कर रहे हैं, उसी से हम समझ जाते हैं कि ये किस नौइयत का वाक़या है और कहाँ का वाक़या है और क्या बात हो रही है। उसके कौन-कौन से जो है ना, ज़ाहिर है कि उसके अफ़राद हैं जिनसे मुतल्लिक़ा है, या वो किस जगह से मुतल्लिक़ा है या किस वाक़ये से मुतल्लिक़ा है, वो कुरान के अल्फ़ाज़ खुद बता रहे होते हैं। तो कुरान के अल्फ़ाज़ ये जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि अभी जंग शुरू नहीं हुई। जंग शुरू होने से पहले जो रात है, यानी जाके पड़ाव कर डाल लिया है, बदर में पड़ाव डाल लिया है, अब रात दरमियान में है, अगले दिन लड़ाई होनी है। जब आप जाते हैं, किसी जगह पड़ाव डालते हैं, जंगों में ऐसे ही होता था, तो उसके दरमियान रात आ गई है। रात से पहले का जो वाक़या है, ये यहाँ पे बयान हो रहा है। इज़ तक तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। तस्तगीसूना, ये जो इज़ आया है ना, और इज़ के बाद प्रेज़ेंट टेंस का ये आ गया है। इसमें तस्तगीसून का मतलब होता है, ये गौस जो लफ़्ज़ उर्दू में हम बोलते हैं, ये वही है। गौस का मतलब ये होता है कि वो शख़्स या वो ज़ात जो आपको जो है ना दुआएँ आपकी कबूल करता हो, आपकी दुआएँ सुनता हो, उसके लिए लफ़्ज़ जो है ना यहाँ पे इसके तर्जुमे में आप देखें कि अपने परवरदिगार से फ़रियाद कर रहे थे। यानी तस्तगीसून का मतलब फ़रियाद करना है, यानी फ़रियादें करना, जिसे आप माँग रहे थे। क्या माँग रहे थे? यानी ज़ाहिर है कि हालात बहुत कमज़ोर हैं। यानी अगर हम देखें, जो सीरत नबी की किताबें हैं या रवायात में देखें, तो जो मुसलमान जब निकले हैं, तो तादाद के लिहाज से भी थोड़े हैं, 313 कहा जाता है, और दूसरी तरफ जो है ना, वो तकरीबन 1000 के करीब लोग हैं। तो ज़ाया गोया कि यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा लोग हैं, बल्कि ज़्यादा 3 गुना से भी ज़्यादा हैं। उसके बाद असलहा, मुख्तलिफ रवायात आती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि असलहा भी इनके पास ना होने के बराबर था। सवारियाँ भी ना होने के बराबर थीं, और यानी जो होना है, यानी लड़ाई के लिए जो चीज़ें तैयारी की जाती हैं, वो इनके पास सामान नहीं था। उतना सामान नहीं था, मामूली सा सामान था, हर लिहाज से मामूली सा सामान था। दूसरी तरफ जो है ना, वो असले से, काँटे से, यानी
ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ تیاری کر کے آئے تھے. ان کے پاس بھرپور اسلحہ تھا, ان کے پاس بھرپور سواریاں تھیں, ان کے پاس بھرپور کھانے پینے کا سامان تھا. اس کے بعد جب انہوں نے پوزیشن لی تو وہ پہلے آ چکے تھے, مکہ کے لوگ پہلے آ چکے تھے جب انہوں نے وہاں پوزیشن لی. اور جس جگہ پہ پوزیشن لی وہ ہوتا ہے نا, جب جنگ کے اندر جو ہے نا ایک پوزیشن لیتے ہیں, اگر آپ وہ پوزیشن لیتے ہیں کہ جس میں آپ اچھی جگہ پہ ہوتے ہیں, لڑائی میں اچھی جگہ مطلب ہوتا ہے اونچ نیچ, یہ دیکھا جاتا ہے نا, گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے, گراؤنڈ کی جو زمین ہے, جس طرح آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس میں پچ دیکھی جاتی ہے, ایسے ہی جو ہے نا لڑائی میں قدم جمانے ہوتے ہیں. وہاں کوئی ریتلی زمین نہیں ہے, وہاں زمین سخت ہے, یہ سارے پہلو دیکھے جاتے ہیں. تو ان کے ہاں, کیونکہ اگر آپ بدر میں جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ دونوں صورتحال ہیں, ایک سائڈ پہ جو ہے نا ریتلی زمین ہے اور ایک سائڈ پہ جو ہے نا ذرا ٹھوس مضبوط زمین ہے. تو جو ٹھوس والی مضبوط زمین تھی اس طرف انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا. ان کے پاس پانی کا جو ہے نا وہاں پہ بدر کے جو ہے نا کچھ وہاں چشمے تھے, اور پانی پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. مشرقین مکہ نے پانی پہ بھی قبضہ کر لیا, جو روایات میں ملتا ہے, اور ظاہر ہے کہ پرانے مجید میں بھی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اشارے مل رہے ہیں. اور تم وہاں پہ اس وقت فریاد کر رہے تھے, یعنی ہر فرد جو ہے نا مسلمانوں کا فریاد گناہ تھا. ان سب کی زبانوں پہ اللہ سے دعائیں جاری تھی کہ ہم جو ہے نا جس اب مشکل گھڑی میں آ پڑے ہیں, اس میں جو ہے نا کوئی نکال سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نکال سکتی ہے. اور یہ بیسیکلی ان کے دل کی جو دعائیں ہیں, ان کے جو فریادیں ہیں, اور جو ان کے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں, اس کی یہاں پہ عکاسی کی گئی ہے کہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے. اچھا, یہ جو فریاد کر رہے تھے, اس میں جو ہے نا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس رات جو دعائیں مانگ رہے تھے, ان میں سے ایک دعا بھی ہے, روایات میں آ گئی ہے, اور وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. نیچے میں نے ہائی لائٹ کی, اگر آپ دیکھیں, خدایا یہ ہیں قریش, یہ ہیں قریش, نہیں دوسری طرف لشکر ہے, اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں. سامان غرور مطلب یہ ہے کہ وہ سامان جسے دھوکہ دیا جا سکے. سامان غرور کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے ہیں. آپ ان کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے, اب ان کے پاس سورمے زیادہ ہیں, لڑنے والے یعنی لڑتے ہیں, ظاہر ان کو سورما کہا جاتا ہے, تو وہ ان کے پاس زیادہ ہیں. اس کے بعد ان کے پاس گھوڑے, اور ان کے پاس اونٹ, اور کھانے پینے کا سامان, اور تیر, اور پھر اس کے بعد تلواریں, ہر طرح کی چیزیں جو ہے ان کے پاس زیادہ ہیں. اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر دیں. یعنی آج فیصلہ ہو جانا ہے. اگر یہاں پہ مسلمان جو ہے نا چوٹ کھاتے ہیں, صفایا ہو جاتا ہے, تو تیرا پیغمبر جو ہے نا جھوٹا ثابت ہو جائے گا. فیصلہ کن گڑی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, خدایا اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. بحیثیت رسول یہ وعدہ ہوا تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک دن آئے گا جس میں جو ہے نا ان کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ وہ دعا ہے جہاں پہ جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو جائے. خدایا اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ ملے گا. ظاہر ایک رسول ہیں, اور اگر یہاں پہ خاتمہ ہو جاتا ہے رسول اور رسول کے ساتھیوں کا, تو اس کے بعد یعنی ظاہر ہے کہ مکہ یہ پورا علاقہ جزیرہ نما عرب, اس میں کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا توحید پرست جو ہے نا کوئی نہیں ہوگا. شرک کا جو ہے نا ظاہر غلبہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ وہ وعدہ ہے جو دوسرا پہلو اگر سامنے رکھیں کہ اسلام کا غلبہ جزیرہ نما میں ہونا چاہیے, یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا, اور وہ جو ہے نا وعدہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے. اچھا, اس کے بعد فاستجاب لکم, تو اس کے بعد تیرے رب نے جو ہے نا آپ کی دعائیں سن لی. ایک طرف پکار ہے, جب ایک طرف پکار ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک رسپانس آتا ہے. یہ جو رسپانس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ فاستجاب لکم, اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا تمہاری دعائیں قبول کر لی. یعنی ایک تو چیز وہ ہوتی ہے نا کہ پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے, پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے, اور وہ آلریڈی تھی کہ بدر میں جو ہے نا ان کا خاتمہ ہو جانا ہے. ایک وہ چیز ہے کہ جس میں جو ہے نا کوئی دعا مانگتا ہے, اور دعا مانگتا ہے اور دعا بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر کسی نہ کسی فرد کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا ہی ہوتا ہے, اچھا ہو جائے یا برا ہو جائے, کچھ نہ کچھ ہونا ہی ہوتا ہے. وہاں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا. تو کچھ چیزیں نیچرلی جو ہے نا پروگرس کر رہی ہوتی ہیں, اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آنا ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں جب آپ دعا کی صورت میں مانگتے ہیں تو وہ اس کو اسٹرینتھن کر دیتی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن یوں ہی آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ جو ہے نا ظاہر اگر اس کی قبولیت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز شور شارٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ وہ پہلو ہے جس کو جہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے. تمہاری دعائیں تھیں, تمہیں تو اس بدر میں ملنا ہی تھا. یہ بات آگے کھل جاتی ہے کہ بدر میں تمہیں جو ہے نا یہ جو تمہارا پہلو ہے کہ تم اللہ کا کلمہ بلند ہو, وہ تو ہونا ہی تھا, وہ تو ہونا ہی تھا, لازمی طور پہ ہونا تھا. لیکن یہ تمہاری دعائیں جو ہے نا شامل ہو گئیں, اب تمہاری دعاؤں کو بھی میں ساتھ شامل کر رہا ہوں. یعنی تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے بھی جو ہے نا تمہاری باتوں کو بھی, جو کچھ تم سے مجھ سے مانگ رہے ہو, میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ ہاں میں تمہیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے نوازوں گا جو دعائیں تم نے مانگی ہیں.
اس کے بعد کہا انی ممدکم، میں جو ہے نا لازمی طور پہ کیا کروں گا، میں مدد کروں گا. یہاں پہ ورب نہیں آیا، یہاں پہ ناؤن آ گیا ہے. ناؤن آ گیا ہے. ناؤن کا مطلب کیا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. ناؤن کا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے متوفی کا، تو وہاں پہ بھی فیصلہ ہے میں تمہیں وفات دوں گا. تو یہاں پہ بھی ممدکم، یہ کہ میں جو ہے نا یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے. فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں جو ہے نا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، میں تمہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو ہے نا تمہاری مدد کروں گا. اور وہ جو فرشتے ہیں وہ مردفین بن کے آئیں گے. مردفین کیا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یعنی ایک لڑی ہے جس میں جو ہے نا دانے گرتے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے فرشتے آئیں گے. وہ یعنی 1000 کے جو فرشتے آنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے اکٹھے آئیں گے، ایک ایک جو ہے نا کر کے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایسے آتے جائیں گے. یہ کیوں یعنی اس طریقے سے یہ چیزوں جو ہے نا پیش کیا گیا؟ یہ قرآن کی جو ہوتی ہے امیجری، یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ڈاواڈول ہوں، جب آپ کے اعصاب جو ہے نا تنے ہوئے ہوں، یعنی انگزائٹی ہوتی ہے نا انسان کی، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی میری مدد آ کے کرتا ہے، باہر سے آ کے کرتا ہے، کوئی ہیلپ آتی ہے باہر سے آتی ہے، تو پہلے 2 آتی ہے، آپ کا دل جو ہے نا ڈھارس بن جاتی ہے. اس کے بعد 2 مزید آ جاتے ہیں، پھر آپ کی ڈھارس بن جاتی ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ مشکل حالات میں ہوتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھا کوئی نہیں، جو ہے نا اگر میں تھوڑا بہت لڑکھڑا رہا ہوں، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ جو ہے نا کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے. تو اس طریقے سے 2 3 4 4 جو ہے نا لوگ جب آتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یعنی ایک ڈھارس بنتی ہے، ایک آپ کے قدم جمتے ہیں، آپ کی ثابت قدمی آپ کے اندر آتی ہے. تو مردفین جو ہے نا وہ اس چیز کو نمایاں کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ادھر 1000 لوگ آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کے مقابلے میں یعنی ایک ہی فرشتہ کافی ہے، یعنی 1000 لانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کو جو ہے نا ایک ڈھارس بتانے کے لیے، اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پاس فرشتے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، وہ چاندے کی تھے، 1 2 ہی فرشتے تھے. ہاں 1 2 ہی تھے، جو آگے چل کے جو ہے نا پتہ چلے گا، پڑھیں گے ہم. تو اس میں جو فرشتے آئے ہیں، 1 2 فرشتوں نے سب کچھ کیا ہے. تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا لاؤ لشکر فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ظاہر ہے کہ جو کام ان کو ذمہ داری دی ہوتی ہے، انہوں نے کر کے دکھا کے اپنا کام کر کے نکل جانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ 1000 کی تسلی دی گئی ہے، 1000 کی تسلی دی گئی ہے. اور 1000 کی تسلی ظاہر ہے کہ دوسری طرف اپروکسیمیٹلی 1000 لوگ تھے، اور اس کو جو ہے نا بیلنس کرنے کے لیے کہ جو ہے نا یہ کام کرنا ہے. اچھا اس کے بعد اب یہ کہا کہ یہ جو میں فرشتے بھیج رہا ہوں، یہ میں کیوں بھیج رہا ہوں؟ قرآن مجید خود اس کو ایکسپلین کرتا ہے. ہمیں جو ہے نا کوئی ایکسٹرا عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں جو الفاظ ہیں انہیں کو سمجھنا ہوتا ہے. اور الفاظ کے اندر جو چیز ہے کہ ہم نے میں کیوں بھیجے، 1000 فرشتے بھیجے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. یہ میں جو فرشتے بھیجے ہیں، وما جعلہ، ہو یہاں پہ آ گیا، یہ پروناؤن ہے، یہ کسی طرف جو ہے نا بتا رہا ہے، یہ انہی فرشتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں یہ فرشتے کیوں بھیجے ہیں. یہ اس لیے بھیجے ہیں کہ تاکہ جو ہے نا ان کو بنا دوں، ان فرشتوں کو بنا دوں تمہارے لیے بشارت. بشارت کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری. خوشخبری یعنی بیسیکلی تم یہ چاہتے ہو نا کہ تمہاری دعا کا جو ہے نا وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا آپ کے سامنے کوئی کنکریٹ چیز آ جائے، آپ کے سامنے کوئی احساس آ جائے، آپ کے سامنے کوئی شعور آ جائے. وہ احساس اور شعور جب جو ہے نا مجھے تسلی مل جائے گی، یہ سارا معاملہ پھر جو ہے نا ایمان سے ریلیٹڈ ہے. یعنی فرشتوں نے کوئی فزیکلی سامنے نہیں کھڑے ہونا تھا، ایسے ہی ہے نا. تو یہ آپ کا ایمان ہے کس پہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان ہے. وہ جو ایمان ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات وحی کے ذریعے سے بتا رہی ہے، تو وہ ایکچوئل میں مضبوط ہو رہا ہے. آپ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، جس میں جو ہی آپ کو بشارت ملتی ہے کہ کوئی بات نہیں، فرشتے بھی ساتھ کھڑے ہیں، فرشتے بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور بشارت بن کے آ رہے ہیں، خوشخبری بن کے آ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. تمہیں جو ہے نا جو کچھ تم نے دعاؤں میں مانگا ہے، ایز اٹ از جو ہے نا جو کچھ مانگا وہ تمہیں مل کے رہے گا، تمہیں مل کے رہے گا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. اور دوسری بات یہ ہے، پہلی بات کیا ہے؟ اس کو میں بشارت کے طور پہ بھیج رہا ہوں، خوشخبری کے طور پہ بھیج رہا ہوں. دوسری یہ بات ہے کہ تمہارے دل اس سے جم جائیں. ایک بات کسی نے کہی، بڑا آدمی ہے، سپوز آپ کے سراؤنڈنگ میں بڑا آدمی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب وہ بات کہے گا تو وہ بات ہو جائے گی، اور وہ پہلے آپ کو بشارت دیتا ہے، آپ کو خوشخبری سناتا ہے کہ یہ ہو جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے آپ کا دل نہ ٹھکے. تو ایک سوالات پیدا ہو جاتے ہیں نا. تو ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے کہ بشارت میں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ تمہارا دل ٹھک جائے گا، اس سے تمہیں اس سے جو ہے نا ثابت قدمی مل جائے گی، اور تمہارے دل جو ہے نا مضبوط ہو جائیں گے، اور اس سے تمہیں اطمینان مل جائے گا، تسلی اور تشفی ہو جائے گی. یہ میں سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں، یعنی اس لیے کر رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی جو کچھ ابھی آیا نمبر 9 اور اس کے بعد جو کچھ آگے مضمون پڑھنے والے ہیں، یہ بالکل ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات زمین پہ اتر کے فیصلہ کر رہی ہے.
اب یہاں پہ ایک ایک چیز کو نوٹ کیجئے گا، مانیٹر کیجئے گا، اور آپ کو کیسے جو ہے نا محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زمین پہ اتر کے یہ قیامت برپا کر رہی ہے. ایسے ہی ہے، یعنی یہاں پہ یہ ساری صورتحال جو سامنے آ رہی ہے. اس کے بعد کہا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہا کہ یہ جو مدد آنی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے. یہ ایک بر موقع ایک تبصرہ ہے، اس چیز پہ تبصرہ ہے کہ جو میں نے فرشتے بھیجے ہیں نا، کہیں تمہارے ذہن میں نہ آ جائے کہ یہ مدد ان سے آ رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے قرآن مجید کا جو ہے نا اعجاز، کہ میرے ذہن میں فوری آ جاتا ہے، آپ کے ذہن میں فوری آ جاتا ہے، اچھا اگر یہ فرشتے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ کیا ضرورت ہے فرشتے بھیجنے کی؟ ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ تو اللہ اس کی حکمت ہے، وہ کیسے چیزوں کو مینیج کرتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہم نے اسی کو سمجھنا ہے، اور جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ خود کہتی ہے کہ یہ جو کہا ہے نا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے. یہ جو فرشتوں کی بات کی گئی ہے یہ تمہارے دل مضبوط کرنے کے لیے کہی گئی ہے، تمہیں بشارت دینے کے لیے کی گئی ہے، لیکن اپنی جو مدد ہے اس کے لیے اللہ کا ہی سہارا ڈھونڈو. مدد تو اسی کی جاتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں جی مطلب وہ اگر میدان میں اترتے جی تو فرشتے نہیں بھی ہوتے تب بھی مدد کے ڈائریکٹ ہاں، یعنی اس کا کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا تھا، یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے چل کے جو نا ایک اور پہلو سامنے آئے گا، اسے اور مزید پتہ چل جائے گا کہ یہ مدد کے پہلو ہیں یہ کس کس طریقے سے سامنے آتے ہیں. تو یہ یعنی اصل میں مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، فرشتوں کا اس میں کوئی کنٹرول نہیں، فرشتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ فرشتے بھی اگر آئیں گے تو اللہ کے حکم کے تحت ہی آئیں گے، لیکن جو اصل مدد ہے وہ کہاں سے انیشیٹ ہو رہی ہے، اس کو کون ہے جو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں سے چیز واضح ہو گئی کہ یہ جو میں نے جو ہے نا جو تمہاری مدد کرنی تھی وہ تو میں نے کرنی تھی، اس لیے کہ تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے نا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آلات یعنی اللہ کے آلات و جوارے کے طور پہ اترے ہوئے ان جنگوں میں. جس طرح پہلے جو ہے نا پچھلی قوموں میں وہ فرشتہ آتا تھا اور اس کے بعد فرشتہ پوری بستی کو تلپٹ کر دیتا تھا، تو وہاں پہ جو ہے نا جو کچھ ہوتا تھا وہ بھی براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتا تھا. یہاں پہ بھی براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے، اور تمہاری مدد تو آنی تھی. اگر میں ان فرشتوں کا 1000 فرشتوں کا نام نہ بھی لکھتا، نہ بھی بتاتا، تو پھر بھی مدد تو آنی تھی. مدد جو ہے نا وہ آپ اپنی اللہ کی طرف رکھیں. باقی جو چیزیں ہیں نا یہ ساری چیزیں یہ تمہاری تسلی، تشفی اور بشارت کے لیے ہے. بس اصل مدد کس چیز کی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے. اور اس کے بعد کہا کہ ان اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اس کے بعد ایک بڑی ہی اہم جو ہے نا اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے، ان اللہ عزیز الحکیم. یہاں پہ صفت کا حوالہ آ گیا ہے. یوں ہی کس جگہ پہ صفت آتی ہے تو وہاں پہ کبھی بھی جو ہے نا یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہ اللہ کو صفت آ گئی ہے تو اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بس صفت آ گئی ہے، اور اس کے بعد صفت کا جو معنی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، آگے چلے گی. حالانکہ جو صفت کا جو بیان ہوتا ہے وہ پورے واقعے سے ہوتا ہے، اس کو پورے واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو دیکھنا چاہیے. یہ میں سب کچھ کیوں کر رہا ہوں، یہ میں کیوں مدد کر رہا ہوں، میں عزیز ہوں. عزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بادشاہ، ایسا حکمران، ایسا جو ہے نا مالک و آقا جس کے سامنے کسی کی کچھ بھی نہ چلتی ہو، کوئی انٹرفیئر نہ کر سکتا ہو، اور اس کی بات ہر صورت میں مانی جاتی ہو، اس کو عزیز کہا جاتا ہے. میں عزیز ہوں مطلب یہ ہے کہ کوئی میرا ہاتھ باندھنے والا نہیں ہے، کوئی میرا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. میں جو کچھ کروں گا انڈیپینڈنٹلی کروں گا. میں جو کچھ بھی جو ہے نا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. انسان ہوں یا کوئی اور چیز ہو، دنیا کی مخلوقات ہوں، سب میری مخلوقات ہیں. میرے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کو بطور عزیز کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد حکیم کا لفظ آ گیا، اور حکیم کا لفظ کیونکہ پیچھے بشارت دی تھی، تو یہ جو بشارتیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ میری حکمت کے تحت آتی ہیں. اس کو الٹا اپنا سمجھ لیجئے گا. یہ آگے غزوہ احد میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کے لیے پہلے سے جو ہے نا پیشن گوئی کر دی گئی، پہلے سے جو ہے نا یہ صفت دے کے دے دی گئی کہ یہ جو کچھ بھی بشارتیں ہوتی ہیں اس کے کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں جو آگے چل کے اسی سورہ میں پتہ چلیں گے. ہمیں کچھ قوانین ہیں، ان کو تم نے کچھ فالو کرنا ہے. اس کے بعد جب تم ان کو فالو کرو گے تو اس کے نتیجے میں میری مدد لازمی آتی ہے. تو آگے چل کے جو ہے نا مزید آ جائے گا. لیکن یہاں پہ کلو چھوڑ دیا قرآن مجید نے کہ اچھا کچھ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وعدہ کیا ہو اور اس کے باوجود مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑ جائے. ایسا ہو سکتا ہے، عہد میں ہو گیا ہے، عہد میں ہو گیا ہے. اور یہ حکیم کا لفظ لا کے جو ہے نا اس کو واضح کر دیا. وہ کیوں ہوا؟ ظاہر ہے کہ وہ اہل ایمان کی کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ ٹپ مدد نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کنڈیشنل ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھے کنڈیشنل ہوتی ہے. اور یہاں پہ بھی اسی چیز کو سامنے رکھا ہے کہ میں عزیز ہوں، میں حکیم ہوں. اگر یہ مدد بھی کر رہا ہوں تو اپنی حکمت کے تحت کر رہا ہوں،
اپنی حکمت کے تحت کر رہا ہوں اور کوئی نہیں ہے جو میرا راستہ روک سکے. یہ ہم نے یہاں پہ آیا نمبر 10 تک جو ہے اس کو دیکھ لیا. آگے آیا نمبر 11 ہے، یہ کہتی ہے کہ از یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور اس کے بعد ابھی کیونکہ جنگ شروع نہیں ہوئی، جنگ سے پہلے کے واقعات ہیں جو یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں. یعنی جو پچھلی آیت نمبر 9 اور 10 ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ بیسیکلی رات کا جو تاریخی واقعات سے ملتا ہے، اور یہاں بھی پتہ چل رہا ہے اور آگے چل کے پتہ چل جائے گا یہ رات کے پہلے سے واقعات ہیں. اگلے دن جنگ ہونی ہے، رات ہے، مسلمان جاگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اس میں جو ہے نا یہ اس وقت جو ہے نا مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی ہے، اس وقت بشارت دی گئی ہے. یعنی جب مدینہ سے نکلے ہیں تو اس وقت یہ بشارت ان کے سامنے نہیں تھی. یہ واضح ہو گیا، کیونکہ قرآن مجید خود اپنی اس جگہ سے بتا دیتا ہے کہ یہ کس موقع محل کی بات ہے، کس جگہ کی بات ہے. تو آگے جو حق جی غلبے کی بات ہوئی تھی پیچھے، جی جی ابھی یہ کہنے لگا پھر بھی ایک کوشچن ہے. جی جی تو یہ تو پھر اسی وقت مدینہ بشارت دے دی میں گئی. بشارت نہیں دے دی گئی تھی کہ نہیں نہیں نتیجہ یہی نکلے گا. نتیجہ یہ نکلے گا، وہ نتیجے کی بشارت دی گئی تھی، لیکن یہ فرشتوں کا آنا، فرشتوں کا فرشتوں کا، ہاں ٹھیک ہے، وہ یہاں پر ہاں میں اسی بات کر رہا ہوں، فرشتوں کا آنا جو ہے نا وہ اس کی بشارت کی بات کر رہا ہوں، وہ یہاں پہ بات کہی گئی ہے ان دعاؤں کے نتیجے میں. باقی یہ کہ جب مدینہ سے نکلے ہیں تو وہ تو آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو قرآن مجید نے خود کہہ دیا ہے کہ اگر یہ بشارت نہ بھی دیتا تو وہ من نصر من اللہ من عند اللہ، مدد تو آنی تھی. یہ میں نے جو فرشتوں کے نام بتا دیے ہیں یہ تمہاری تسلی کے لیے بتائے ہیں. اگر یہ فرشتوں کا نام فرشتوں کی تعداد نہ بھی بتاتا تو مدد تو آنی، کیونکہ میں پہلے وعدہ کر چکا تھا. وہ ٹھیک ہے، آپ بات جو کہہ رہے ہیں پہلے وعدہ کر چکا تھا، وہ تو آنی تھی، لیکن فرشتوں کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے نا وہ یہ ذکر کیا، یہ یہاں پہ ہوا ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اچھا، اس کے بعد ہے کہ جب جو ہے نا اس یغشکم النعاس، جب تمہارے اوپر جو ہے نا اونگ آ رہی تھی، اونگ آ رہی تھی. اچھا، یہ جو اونگ آنا ہے یہ میں پہلے بتا رہا ہوں ابھی، یہ اونگ آنا ہے یہ بھی سیرت نبی کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ اونگ میدان بدر میں آئی ہے، این لڑائی کے وقت آئی ہے، این لڑائی کے وقت آئی ہے. لیکن جس طریقے سے جس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید نے اس کو رکھا ہے یہ بدر کے پہلے کا واقعہ ہے، این بدر کے درمیان کا واقعہ نہیں. وہ کیوں نہیں ہے وہ آگے چل کے جو ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ جس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید نے اس کو یہاں پہ رکھا ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا نیند رات کی نیند ہے، یہ اگلے دن میدان جنگ کی نیند نہیں ہے. اچھا، وہ کیسے، وہ آگے چل کے جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے. اچھا، اس یغشکم النعاس، نعاس کہتے ہیں نوم، ایک اور لفظ ہے عربی زبان میں اور قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. نوم کا مطلب ہوتا ہے جو ہم روٹین کی نیند لیتے ہیں، روزانہ کی نیند لیتے ہیں، بھرپور نیند لیتے ہیں، جس میں آپ سوتے ہیں اور سکون کے ساتھ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، اس کو ہم نوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو نواس کا لفظ ہوتا ہے اس کو ہم اونگ کہہ لیں، اس کو اونگ کہتے ہیں. یعنی وہ ابتدائی نیند ہے، یعنی جب آپ سوتے ہیں جس میں آپ کی ذرا سی جو ہے نا آنکھ لگ جاتی ہے، ذرا سی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کو نواس کہتے ہیں. یہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس میں آپ مسلسل کئی دن اور کئی راتیں جو ہے نا اس میں بیزی ہیں، تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا جو ہے نا اونگ لیتے ہیں، تھوڑا سا ڈوز آف جو ہے نا ہو جاتے ہیں کسی اسٹیج پہ، لائک 10-15-20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، تو اس میں جو ہے نا آپ کے پاس ٹائم آ جاتا ہے، یعنی آپ ریفریش ہو جاتے ہیں، تازہ دم ہو جاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی صورتحال ان کے ساتھ ہوئی ہے. یغشی کا لفظ جو ہے نا یہ ان کے اوپر ڈھانپ دیا تھا، یعنی جیسے کہ ان کو نیند نہیں آ رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے بڑھ کے ان کے اوپر اس اونگ کو ڈھانپ دیا، یعنی ان کے اوپر تھوڑا سا غلبہ پیدا کر دیا. خود اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا یہ کیا ہے، کس لیے کیا، امنتن، تاکہ وہاں پہ پھر جو ہے نا یہاں پہ اس کا ترجمہ اگر آپ پیچھے دیکھیں، تمہاری تسکین کے لیے، امانتن کا مطلب تمہاری تسکین کے لیے، تمہارے سکون کے لیے جو ہے نا یہ میں نے یہ کام کیا اور اپنی طرف سے کیا، میں ہوں اپنی طرف سے کیا. اس کے بعد کہا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا ہے کہ میں نے آسمان سے تمہارے لیے میں نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. یہ دوسرا جو ہے نا کام. پہلا کام کیا، فرشتوں کی خوشخبری دی. ٹھیک ہے نا. اب فرشتوں کی خوشخبری دینے کے بعد جو ہے نا کچھ چیزیں میٹیریل ہیں جو سامنے رکھی جا رہی ہیں. میٹیریل سب سے پہلے یہ ہے کہ نیند کا آنا ہے، یعنی اس میں یہ کہ تمہیں جو ہے نا وقتی طور پہ اونگ آ جائے. اس کے بعد آسمان سے پانی کا اتارنا ہے. یہ پانی کا اتارنا جو ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ قرآن مجید دلائل دیتا جا رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب یہ کہا کہ اونگ دی، کیوں دی، امنتن، تاکہ تمہاری تسکین ہو جائے، تمہیں سکون مل جائے، تمہارے اعصاب جو ہے ڈھیلے پڑ جائیں.
اس وقت ٹینس کیفیت میں نا اس سے باہر نکلنا ہے تمہیں، تو اس کے لیے تمہیں جو ہے نا یہ نیند دی ہے۔ اس کے بعد آسمان سے میں نے پانی اتارا ہے تو کیوں اتارا ہے؟ لیطہرکم بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری تطہیر ہو جائے، اس کے ذریعے سے تمہاری تطہیر ہو جائے۔ تطہیر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پانی، اچھا یہاں پانی کا نام لیا، بارش ہوئی، بارش کے کوئی امکانات نہیں تھے، یہ جو ہمیں کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں تھے۔ اس میں ایک ہوا یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ وہاں پہ چشمے تھے پانی کے، اور وہ مشرک مکہ کے ہاتھ لگ گئے۔ جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں ان کے ہاتھ میں ریتلا علاقہ آتا ہے اور پانی موجود نہیں تھا۔ پانی کے کچھ ظاہری فوائد ہوتے ہیں، کچھ ظاہری فوائد ہوتے ہیں اور کچھ باطنی فوائد ہوتے ہیں، روحانی فوائد ہوتے ہیں، اس کی کچھ اپنی برکتیں ہوتی ہیں پانی کی، اور یہاں پہ روحانی اور باطنی فوائد جو ہے نا ان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ جو ظاہری فائدے ہیں، پانی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ پیاس کے لیے، جنب بجھانے کے لیے ہوتا ہے، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ہوتا ہے، کھانا بنانے کے لیے ہوتا ہے، نہانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چند ایک ظاہری چیزیں ہیں، یہ پانی کے ظاہری فوائد ہیں۔ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن نے کن کا ذکر کیا ہے؟ لیطہرکم، یعنی یہ کہ وضو کرنا پڑ جائے، تمہاری جو ہے نا پیشاب اور پخانہ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور صحابہ اکرام کا مزاج کا بھی پتہ چلتا ہے یہاں پہ کہ جو سنت ہے نا کہ پیشاب اور پخانے کے بعد پانی سے صاف کیا جائے، یہ اصل میں سنت یہ ہے۔ یہ جو مٹی کے ڈھیلوں سے یا ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف کرنا ہے، یہ ٹیمپریری سولوشن ہوتا ہے، یہ کوئی مستقل نہیں ہوتا۔ اصل سنت کیا ہے؟ پانی سے صاف کرنا، کوشش اس کی کرنی چاہیے۔ یہ بڑی اہم مقام ہے قرآن مجید کا، اور اس کی بنیاد پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث ہیں کہ وضو کے کیا فوائد ہیں، کیا روحانی فوائد ہیں۔ یعنی آپ وضو کی حالت میں ہوں تو یہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بغیر بھی آپ نے وضو کیا ہے، اور اس کے اپنے کچھ روحانی فوائد ہوتے ہیں، اور وہ جو فوائد ہوتے ہیں یہ حدیث میں آ گئے ہیں، وہ بیسیکلی اسی قرآن مجید کے اسی لفظ کے تحت ہیں، لیطہرکم، کہ انسان جب ہوتا ہے نا کہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، یعنی فرض کیا غسل کرنے کی حالت ہوتی ہے، یا پیشاب اور پخانے سے آپ آئے ہیں، یا آپ نے وضو کرنا ہے، اور اس میں اگر آپ نے پانی استعمال کیا ہے، تو جو پانی استعمال کرتے ہیں آپ، اس کی وجہ سے جو آپ کو شادابی ملتی ہے، جو آپ کو جو ہے نا حشاش اور بشاش ہو جاتے ہیں آپ، جو ہے نا ایک سکون سا مل جاتا ہے جسم کو جو ہے نا، تو یہ یعنی وہ ایک سمبولیکلی یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ یہاں پہ لیطہرکم کو اس پہلو سے نمایاں کیا ہے، جس سے تم جو ہے نا اگر پیشاب اور پخانہ ہے، تمہاری جو ہے نا غسل کا جو ہے نا کوئی پہلو سامنے آ جاتا ہے، یا وضو کرنا پڑ جاتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے، تو یہ ایک پاکیزگی کی جو ہے نا بات ہے، پاکیزگی کی بات ہے۔ اس سے مجھے واقعہ ویسے یاد آ رہا تھا، کل میں پڑھ رہا تھا، تو جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا کہ فرشتے گھر میں نہیں آئے، کتا جو ہے نا وہ گندا تھا گھر میں، جو ہے نا گندگی کی حالت میں تھا، تو اس سے جو ہے نا فرشتوں کی پاکیزگی کا جو ہے نا وہ ہمارے ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ کتنے فرشتے پاک ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر نظر آنے والی جو گندگی ہے اس سے بھی وہ گن کھاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی مسلمانوں کو اصل میں اس پوزیشن میں ہونا چاہیے ہم وقت۔ تو یہ لیطہرکم جو ہے نا یہ اس چیز کی طرف جو ہے نا اشارہ کر رہا ہے کہ اصل میں یہ تمہاری تطہیر کا سبب بن جائے یہ پانی۔ اچھا یہاں سے ایک اور چیز جو ہے نا سامنے آتی ہے، ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ جو چیزیں ظاہری چیزیں ہوتی ہیں نا، جس کو انسان سمجھ لیتا ہے، اپنی عقل استعمال کر لیتا ہے، وہاں پہ قرآن انٹرفیئر نہیں کرتا، وہاں قرآن کو ٹرین کرنے کی، قرآن کو جو ہے نا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پانی کے کیا فائدہ ہے۔ اب مجھے کوئی ایسے لکھنے کے لیے کہے گا تو میں تو کہوں گا کہ پانی کا یہ فائدہ ہے، پانی کا جو ہے نا ہم کہاں کہاں اس کو استعمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میں 20 30 40 پوائنٹس میں لکھ ڈالوں، تو ان کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی قرآن کے پرسپیکٹو وہ ہر انسان جانتا ہے، اپنی عقل سے کام لے لیتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو ہم اپنی عقل سے کام لے لیتے ہیں، وہاں پہ خواہ یہ کہنا کہ یہاں اللہ کا یہ حکم ہے، جیسے یہ کہ میں نے جاب کرنی ہے یا میں کاروبار کرنا ہے، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، لیکن جو ہی میں جاب کروں گا، جو ہی میں کاروبار کروں گا، تو اس کے ساتھ اخلاقی معاملات ہوں گے، قرآن پھر وہاں پہ اسلام وہاں پہ آ کے انٹرفیئر کرے گا۔ یعنی ہر جگہ جو ہے نا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا مجھے اب یہ کام کرنا چاہیے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو ہی آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے نا وہاں پہ اسلام آتا ہے، پھر وہاں پہ انٹرفیئر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں روحانی پہلو ہے جو پانی کے وہ سامنے رکھے جا رہے ہیں، اس کے ظاہری پہلو جو ہے نا وہ نہیں رکھے جا رہے۔ یہ پانی کا ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو کا ہے کہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اچھا اس کے بعد تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے، شیطان کی نجاست دور کرے۔ یہاں پہ جو رزق کا مطلب ہے، یہ قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ یہ لفظ آیا ہے، بعض جگہوں پہ جو ہے نا اس کو سزا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے،
تو یہاں پہ شیطان کے وسوسے کے لیے لفظ استعمال ہوا، کیونکہ شیطان کے ساتھ آیا ہے تو شیطان کے وسوسوں سے تمہیں اس سے نجات ملے گی. یعنی پانی، جب تم پاک صاف ہوگے، پانی تمہارے پاس ہوگا، باوضو ہوں گے، اور اس کے بعد کیونکہ یہ بابرکت کام ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتار رہی ہے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے، تو تمہاری جسمانی تطہیر بھی ضروری ہے، تمہاری عقلی تطہیر بھی ضروری ہے، تمہاری جو سوچ اور فکر ہے وہ بھی تم ٹھیک جگہ پہ آ جاؤ، تمہارا ایمان ٹھیک جگہ پہ آ جائے، اور جب تم جو ہے نا اس میدان میں اترو تو تمہاری تطہیر ہو چکی ہو، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی. دیکھیں قرآن کس جگہ تک جا رہا ہے، کس جگہ پہ جا رہا ہے، اور اتارنے سے پہلے کیا کیا چیزیں جو ہے نا تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں. جس طرح ایک آرمی اترتی ہے نا فوج میں، ایک پورا ڈسپلن ہوتا ہے، ایگزیکٹلی یہاں پہ جو ڈسپلن جو کمانڈ دی جا رہی ہیں وہ بڑی انپورٹنٹ ہے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے کیوں دی جا رہی ہیں. تو جس طرح تم جو ہے نا پاک و باز، جس طرح فرشتے آتے ہیں اور پوری پاکیزگی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی تم جب میدان جنگ میں اترو گے پوری پاکیزگی کے ساتھ جو ہے نا تمہاری جسمانی تطہیر بھی ہو چکی ہو اور تمہاری مینٹلی تطہیر بھی ہو چکی ہو، تو ان سب کے ساتھ جاؤ. وہاں پہ شیطانی وسوسوں کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ جو میں نے پانی کا معاملہ مہیا کیا ہے تو یہ تمہیں جو شیطان کے وسوسے ہے نا اس سے بھی نجات دے گا. شیطانی وسوسے شیطان کس طریقے سے جو ہے نا انٹرفیئر کرتا ہے، یعنی اس طرح کے حالات میں جب کہ جنگ سر پہ کھڑی ہے اور انہیں معلوم ہے کہ ہم جو ہے نا تعداد میں تھوڑے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، دوسری طرف جو ہے نا ہر طرح کا سامان موجود ہے، ہم تو مارے جائیں گے. شیطان جو ہے نا یہ چیزیں تمہارے اندر ڈالے گا. اس سے بھی اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو میں تمہیں جو ہے نا نسخہ دے رہا ہوں وہ یہی ہے، لِیُطَہِّرَکُم بِہِ وَیُذْهِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطَانِ. تو اس سے جو ہے نا شیطان وہاں پہ کیسے انٹرفیئر کرے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ کے اندر مایوسی پیدا کرے گا، آپ کے قدم جو ہے نا جمنے نہیں دے گا. ایک طرف فرشتے ہیں نا اور ایک طرف شیطان ہے. اب ہم دونوں کو جو ہے نا کمپیریزن کر کے دیکھ لیتے ہیں. شیطان جو ہے نا وہ اپنا وسوسہ کیسے جو ہے نا انسان کے اندر ڈالتا ہے. یعنی انسان جب سوچنا شروع کرتا ہے کسی منفی پہلو سے تو شیطان آگے بڑھ کے جو ہے نا اس کو رنگین بنا کے پیش کر دیتا ہے. اور اگر آپ اس طرف جھکاؤ رکھتے ہیں نیگیٹو جانے کا تو آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس طرف جھک جائیں. شیطان جو ہے نا سامنے رنگین چیز پیش کرتا ہے. اچھا، اب ہم جو فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو آپ کے قدم جمائیں گے. وہ کیسے قدم جمائیں گے؟ یعنی اصل جس طرح شیطان آپ کی سوچ پہ حاوی ہو سکتا ہے ویسے ہی فرشتوں نے آ کے حاوی ہونا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی خون کا جو ہے نا خاص لوتھڑے ہیں جو صاف کر دینے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے قدم جو ہے نا صاف ہو جانے ہیں. نہیں، بالکل ایسے جیسے شیطان اپنا عمل کر رہا ہوتا ہے وہ منفی عمل ہے، ایسے ہی فرشتے اپنا عمل کر رہے ہوں گے. آپ کی سوچ اور فکر پہ جو ہے نا وہ اس کو متاثر کریں گے اور وہاں پہ آپ نے قبول کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو میدان جنگ میں اترے ہیں فرشتوں کا جو قدم جمانا ہے اس پہ انہوں نے دھیان ہی نہ کیا. یہ پورا امکان ہے کہ فرشتوں نے جس طرح جو کام کرنا تھا اس کام کو آپ نے ہونے نہیں دیا. اصل میں پھر جو ہے نا ایجنٹ میں ہوں، یعنی جو میدان جنگ میں اتر رہا ہے وہ اصل میں وہ کردار ہے. اگر وہ کردار جو ہے یا تو وہ شیطان سے کوئی چیز میں قبول کر رہا ہوگا یا فرشتوں سے قبول کر رہا ہوگا. یعنی انہیں 313 صحابہ کرام جو اترے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں کمزور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن خود جو ہے نا پہلے بتا دیا سارے ایک لیول پہ نہیں تھے، ہو سکتے ہیں. اور وہاں پہ شیطان اپنا کام کر سکتا ہے. اور جب شیطان کر سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ایک ظاہری علامت یہ رکھی گئی کہ اب تمہارے لیے جو ہے نا یہ پانی جو اتارا ہے اس سے تمہاری تطہیر ہوگی اور شیطان کے وسوسوں سے جو ہے نا نجات ملے گی. اور دوسری طرف جو ہے نا فرشتے جب آئیں گے تو جو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ جو ہے نا غسل کی حالت میں ہوں، آپ ناپاکی کی حالت میں ہوں، آپ کے بدن کے اوپر جو ہے نا غلاظت لگی ہوئی ہو، تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے مکھیاں جو ہے نا کسی غلاظت پہ ڈھیر پہ کیا کرتی ہیں، دھاوا بول دیتی ہیں نا، وہاں آ جاتی ہیں. تو اگر جو ہے نا آپ کے اندر جو ہے نا اس طرح کی ہے کیفیت ہو، یعنی غسل کی کیفیت ہو یا پخانہ اور پیشاب کر کے جو ہے نا آئے ہوئے ہوں، اور وہاں پہ شیطان جو ہے نا اپنا راستہ بنانے میں بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے آسان ہوتا ہے. یعنی یہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے. اس کے بعد اگلی بات یہ کہی گئی ہے کہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور دوسرا جو ہے نا یہ کام کیا جائے گا کہ تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے. تمہارے دلوں کو مضبوط کرے. یہ کون مضبوط کرے؟ یہ پانی مضبوط کرے یا نیند مضبوط کرے؟ یہ پھر جو ہے نا ایک اور ایشو آ گیا یہاں پہ. یہاں بریکٹ میں رکھا ہے، اگر آپ دیکھیں ترجمے میں، تمہیں کچھ دیر سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے اور تمہارے قدم جما دے. عمومی طور پہ اس کی جو تفسیر کی گئی ہے یہاں پہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، یہ پانی کے ساتھ ریلیٹ کی گئی ہے. لیکن اگر آپ غور و فکر کریں
تو یہ پانی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نیند کے ساتھ ہے. جو پہلے نواس کا لفظ استعمال کیا گیا تھا اس کے لیے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ کیسے ہم جو ہے نا جس کو دلائل ہوں گے نا جس کی بنیاد پہ یہ بات کہی جا رہی ہے وہ دلائل آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں. یہ جو آپ دیکھیں کہ ماں کے بعد جو لفظ آیا ہے وہاں پہ لیطہرکم کا لفظ آ گیا. لی نظر آ رہا ہے نا؟ لی کا مطلب ہوتا ہے کہ کیوں یہ کام کیا جا رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. سو دیٹ یعنی انگلش میں یعنی کوئی کام کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد آخر میں کہیں گے کہ یہ ہم نے کیوں کیا. تو یہاں پہ لی کا مطلب وہ ہوتا ہے. تو پانی میں نے کیوں اتارا تاکہ تمہاری تطہیر کرے. اس کے بعد یذہب کے ساتھ لام نہیں آیا. یہ ایک نارمل سی چیز ہے. زبان و بیان میں جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں کسی زبان کے اندر, اردو ہو انگلش ہو, تو ہم جو اس کا ایک اپنا محاورہ ہے, اپنی ایک ڈکشن ہوتی ہے, اس کو ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ لی کی بات کر کے یطہرکم کے بعد ویذہب عنکم رجز الشیطان کا جو لفظ آیا ہے, یذہب کے ساتھ لی نہیں آیا, یہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بریکٹ میں چیز پڑی ہوئی ہے. کوٹیشن میں اگر آپ کر دیں تو یہ پانی کے فوائد ہیں جو بیان کیے گئے ہیں دونوں, لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان, یہ ایک بات ہے. اس کے بعد ولی یربطا, اب یربطا کے ساتھ جو لفظ لی آ گیا دوبارہ سے, یہ دوبارہ سے لی آ گیا ہے. اب یہ جو دوبارہ سے لی جو آتا ہے نا, یہ ایک اپنے سامنے ایک مقصد رکھتا ہے. یعنی یہ ایک نئی بریکٹ ہے, یعنی ایک نیا مقصد ہے. اب یہ جو نیا مقصد ہے یہ ایسے بریک کر دیتا ہے, اس کو ریلیٹ کر دیتا ہے کسی اور چیز کی طرف, کسی اور چیز کی طرف ریلیٹ کر دیتا ہے. تو لی ہے فیصلہ کون چیز یہاں پہ جو یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس کو پانی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو نیند کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا, نواس کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا. بڑی ایک چیز ظاہری اوبویس سی چیز ہے کہ دلوں کا مضبوط جو ہونا ہے یا قدموں کا جو جمنا ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہے نا جب آپ اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں, اعصابی طور پہ مضبوط ہو جاتے ہیں, تو یہ نیند سے متعلقہ ہے. وہی بات جو آپا داپی پڑی ہو, دوڑ دھوپ ہو, اس میں جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کو اونگ آ جاتی ہے, اس کے بعد آپ تازہ دم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو تمہارے دلوں کا مضبوط ہونا, دل کی جو کیفیت ہے, یہ جو قدموں کا جو جمنا ہے, ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ نیند سے ہے, یعنی لام کی وجہ سے ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ اس کی مثال کوئی اور بھی قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید کے اندر کئی ایک مثالیں ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے ایک مثال جو ہے نا وہ رکھ رہا ہوں جو اسی طرح کی ہے, جس میں یعنی یہ بات کہی گئی ہے. وہ بات کیا ہے ابھی آپ کے سامنے جو نا کھلتی ہے, یہ سورہ قصص ہے. سورہ قصص کی اگر آپ یہاں پہ 73 آیت دیکھیں تو وہاں اور مثالیں ہیں, ذرا کمپلیکیٹڈ تھیں, تو میں نے کہا وہاں سمجھانا مشکل ہو جائے گا. ظاہر کہ اس میں عربی کے ٹیکنیکل ٹرمز ہیں. میں سادہ یعنی پہلوؤں سے مجھے یہ ایگزامپل سامنے نظر آئی, ایک بہترین ایگزامپل ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہاں پہ 73 میں سورہ قصص کی اگر آپ آیت دیکھیں تو یہاں کہا گیا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہاں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ رحمت یہ ہے کہ اس نے رات جو ہے نا تمہارے لیے بنائی اور دن بنایا, رات بنائی اور دن بنایا. اچھا, جب اب رات بنائی اس کے بعد دو فائدے بتائے ہیں, دو وجہ بتائی کہ میں نے رات اور دن کیوں بتائے ہیں. لِتَسْكُنُوا فِيهِ, تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو. یہ کس سے تعلق ہے اس کا؟ ہے رات سے. رات ہم سکون ہمیں مہیا کرتی ہے. اس کے بعد ولی تب تک من فضلی ہی, اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ یعنی اللہ کا فضل تلاش کرو. اس کا تعلق اس کے دن سے ہے. پیچھے اگر آپ ترتیب کو دیکھیں, لیل اور نہار لفظ استعمال ہوا ہے. پہلے کس کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ رات کا. اور نہار کس کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ دوسرا لفظ دن کے لیے استعمال ہوا ہے. آگے جب اس کے دو فائدے بتائے ہیں تو وہاں ترتیب الٹی رکھی, ترتیب الٹی رکھی ہے. رات اور دن کی ترتیب وہی نہ سوری, ترتیب جو ہے اس طریقے سے رکھی نہ, نہیں یہ وہی یعنی ہونا یہ چاہیے تھا دن کے بعد دن کی نہیں ہے, دن کے بعد دن, رات ہونا یہ چاہیے تھا کہ رات کے بعد رات کی بات ہوتی اور دن کے بعد دن کی بات ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ رات کا نام تو پہلے لے لیا, لیکن اس کا جو فائدہ بتایا ہے وہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ پہلے بتایا ہے. ٹھیک ہے نا. اور نہار جو ہے بعد میں آیا ہے, اور اس کے لیے ولی تب تگو من فضلہ بعد میں بتایا ہے. ٹھیک ہے نا. ترتیب وہی ہے, ترتیب وہی ہے, لیکن بیچ میں رات گیپ. دن آئے. ہاں, تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لی تسکنو کے لیے ایک علیحدہ بریکٹ رکھی ہے. لی کا مطلب ایک بریکٹ دے دیتا ہے نا, کس کا مقصد ہے, یہ مقصد کس کا ہے, یہ رات کے لیے ہے.
اور اس کے بعد ولی تب تک یہاں پر لی پھر آ گیا ہے، اس کو سیپریٹ رکھا ہے، یعنی یہ دو چیزوں کو سیپریٹ رکھا ہے. درمیان میں یہ سیپریٹر ہے، یعنی جو مارک کر دیتا ہے کہ یہ ایک علیحدہ باؤنڈری ہے اور یہ ایک علیحدہ باؤنڈری ہے، وہ لی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے، زبان و بیان کے اندر ہے. تو قرآن مجید کے اندر جب اس طریقے سے چیزیں آتی ہیں جس میں لی لفظ آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ رک جاؤ، تو یہ دیکھو کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. یہاں پہ اسینڈنگ آرڈر میں چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. جب پانی کی بات کی گئی تو لیطہرکم ویذھبکم، یہ ایک بات ہے، ایک بریکٹ میں رکھی، اور یہ پانی سے کی الگ رکھا جو پچھلی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ولی یار بھی تھا، اب لی آ گیا، اب یہ دوسری بات ہے. تو دوسری بات کو جو ہے نا کس کے ساتھ ریلیٹ کیا؟ نیند کے ساتھ ریلیٹ کر دیا. بات واضح ہوگی نا. تو یہاں پہ جو لی آ گیا یہ فیصلہ کن چیز ہے زبان و بیان کے لحاظ سے. اور دوسری بات جو ہے وہ اصل میں جسے کہتے ہیں نا کہ عقلی طور پہ یہ بات قابل فہم نظر آتی ہے کہ جب آپ کی نیند جو ہے نا آپاداپی میں ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس میں آپ کو ذرا سی بھی نیند مل جائے، اونگ مل جائے، تو آپ کے لیے ویسے بھی یہ ظاہر آبزرویشن کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بھی ایک معجزہ بنا دیا. یعنی تمہیں ایک نیند دی جس سے جو ہے نا تمہارے دل جو ہے نا ٹھک گئے. ایک تو فرشتوں نے ٹھکا دیا آپ کے دل، وہ تو اپنی جگہ ہونے ہیں، اس کے ساتھ نیند نے بھی وہی کام کیا ہے. نیند نے بھی وہی کام کیا ہے. جب اس طریقے سے نیند جو ہے نا یہ کام کر رہی ہے جس سے آپ تازہ دم ہو گئے، آج جس سے آپ فریش ہو گئے. اگر دیکھیں جنگیں جب ہوتی ہیں پرانے زمانوں میں، اب بھی یہی صورتحال ہے. پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں اور ایک طرف ایک لشکر سویا ہوا ہے، تو وہ سویا ہوا نہیں ہے، پوری رات تیاری کر رہا ہے، ہو سکتا ہے رات کو دعویٰ بول دے. اور دوسری طرف جو ہے نا وہ کمزور لوگ ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، اور تعداد میں تھوڑے ہیں ان کو نیند کہاں سے آئے گی بیچارے لوگوں کو. اور جن کو اس حالات میں نیند نہیں آتی تو اگلا دن کیا لڑنا، انہوں نے خاک لڑنا ہے. تو اس میں اگر تھوڑی سی نیند بھی آ جاتی ہے، آپ یعنی تازہ دم ہو جاتے ہیں، ریفریش ہو جاتے ہیں، اگلے دن آپ کے جو ہے نا قدم جمیں گے، کیونکہ آپ کو نیند جو ہے نا یہ چیز بعض اوقات یہ بھی فیصلہ کن ہو جاتی ہے، آپ کے لیے بہت کچھ جو نا چیزیں مہیا کر دیتی ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی بات یہ کہی گئی ہے، یہ اس آیت کو ختم کر کے پھر ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ کہی گئی ہے از یوحی ربک الی الملائکۃ، کہ میں فرشتوں کو وحی کر رہا ہوں گا، انی معکم، میں فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے، سوری، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، فرشتوں کو بھی یہی وحی کر رہا ہوں گا. اور فرشتوں کو یہاں بھی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو رابطہ ہے فرشتوں کا، وہ بھی ہمیں یہاں پتہ چل گیا ہے. یعنی جب فرشتوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، تو وہ بھی ایک طرح کی وحی ہوتی ہے. یعنی وہاں پہ بھی وحی ہوتی ہے. وہاں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آمنے سامنے کو مکالمہ ہو رہا تھا، آمنے سامنے کو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی وحی ہو رہی ہوتی ہے. تو فرشتوں کو یہ وحی کروں گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور جب میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی جو میدان جنگ میں صحابہ کرام اٹھے ہیں، فثبتوا الذین آمنوا، جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ان کا دل جمانا ہے، قدم جمانا ہے، ثابت قدم کر رکھنا ہے ان کو. تو یہ کام تم اہل ایمان کے کام تم نے کرنے ہیں. کہتے ہیں کہ فرشت نے کر دیں تعلیم، تو ادھر تو نہیں، وہ آگے چل کے وہ بھی ہے، وہ بھی آ جائے گا. اچھا، یہ کام تم نے کرنا ہے. اچھا، اصل میں چیز جو ہے نا پھر وہی بات آ گئی کہ یہاں پہ مثلاً عظیم صاحب نے بات کی، میں تھوڑا سا اس کو ساتھ لے لیتا ہوں کہ فرشتوں نے کی جو ہے نا وہ اصل میں کیا کارکردگی ہے میدان بدر کے اندر. اس میں ہمیں کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں بیان کیا قرآن مجید نے. یہ ہمارے واقعات بیان کرنے والے، تقریریں کرنے والے، اس میں کسی روایت میں بھی نہیں ہے ویسے بائی دا وے کہ جو ہے نا یہ فرشتوں نے گردنیں اتاری. ایسی کوئی چیز نہیں، ایسی نہیں چیز ہے. یہ چیز جو ہے نا ان کا کام کیا ہے؟ ثابت قدم رکھنا ہے، ثابت قدم رکھنا ہے. اور ثابت قدم رکھنا جس میں اہل ایمان ثابت قدم ہوں گے تو لڑائی ہوگی. جس طرح وہ شیطان سے بھی اثر انسان لیتا ہے، فرشتوں سے بھی لیتا ہے، تو یہ اثر قبول کرنا ہے اہل ایمان نے. اس اثر کو قبول کرتے ہوئے جو ہے نا وہ فرشتے جو ہے نا تمہیں ثابت قدم رکھیں گے. یہ کام ہے جو فرشتوں نے کرنا ہے. اس کے بعد اگلا کام نہیں ہے یہ کہ پیسیولی جو ہے نا مسلمان ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بس فرشتے آئے ہیں اب یہ لڑ لیں گے. یہ تو پیچھے جو ہے نا سعد بن معاذ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کام تو ہم نہیں کریں گے، ہم اگر کہیں بھی لڑنا پڑ جائے تو ہم لڑیں گے، جان لڑا دیں گے، ہمیں سمندر میں پھینکنا پڑ جائے ہمیں پھینک دیں، ہمیں وہ بھی کام کر لیں گے، یہ کام ہم نہیں کرنا ہے. تو فرشتوں نے بھی جو کچھ کام کیا ہے وہ ثابت قدمی ہے، یعنی ان کو ثابت قدم رکھنا ہے. اصل کام کس نے کرنا ہے؟ اصل کام مسلمانوں نے کرنا ہے. یہ ہے سألقی فی قلوب الذین، اور میں جو ہے نا ان کے دلوں میں کیا کروں گا؟
کفر الروب، میں جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. اب یہاں پہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا. اہل ایمان کے ساتھ جو ہے نا ایک درمیان میں ایجنسی ہے فرشتوں کی، لیکن یہاں پہ روب ڈالنے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات خود ذمہ داری لے رہی ہے کہ میں اہل جو کفر ہیں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. ایک طرف جو ہے نا ثابت قدمی ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا اگر انسان روب کو قبول کر لیتا ہے. روب کس چیز کا ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ انہیں بشارتیں مل چکی ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ اصل میں حق پہ یہی ہے. اور ابو لہب کیوں نہیں آیا تھا؟ اس کو معلوم تھا کہ جو ہے نا میری موت ہے، وہاں پہ نہیں آیا تھا. یہ قرآن بھی بتاتا ہے، اور جو ہے نا وہ روایت میں بھی آتا ہے میری موت ہے، کیونکہ قرآن نے پہلے بتا دیا. یعنی اس جگہ پہ وہ لوگ کھڑے تھے، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن تعصب جو ہے نا آڑے آ رہا تھا، اور ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ ہو گیا ہے. اور جب یہ اس طریقے سے باتیں ان کو پہنچ رہی ہیں، اور وہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ہے نا بس کام ہو گیا آج، تو روب جو ہے نا میں ڈالوں گا، ان کے دلوں میں ڈالوں گا. اور جب یہ روب ڈال دیا جائے گا، ایک کام کس نے کرنا ہے؟ ایک کام اہل ایمان نے کرنا ہے، ثابت قدم ہونا ہے. ایک کام فرشتوں نے کرنا ہے. فرشتوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کے دلوں کو ٹکا دینا ہے، ان کے قدم جما دینے ہیں. یہ فرشتوں کا کام ہے. اللہ نے کیا ذمہ لیا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے دلوں میں روب ڈال دینا ہے. روب ڈال دینا ہے کس چیز کا؟ کہ ظاہر ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. روب ڈال دینا ہے. اس کے بعد اگلا کام جو ہے نا، جب یہ ساری چیزیں پیک ہو جائیں، یعنی ساری میڈیسن، ساری ٹیبلٹ، سارے انجیکشن، سب کچھ جو ہے نا پریپیئرڈ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ہے نا سب کچھ، ہر چیز جو ہے نا اپنی طرف سے تیار ہو گئی. دونوں فریقوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے اور ان کے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے. اس کے بعد اہل ایمان کو کہا گیا کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ فا جو ہے نا یہ بتا رہا ہے سب کچھ. فا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں جو ہے نا مل گیا، تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں، فرشتے آ گئے، میں نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، تمہارے قدم جو ہے نا ثابت قدم ہو گئے، تمہیں پانی مل گیا، تمہیں نیند مل گئی، تمہیں سکون مل گیا. یہ سب کچھ مل گیا ہے. اب اس کے بعد ایگزیکیوٹ کس نے کرنا ہے؟ تم نے کرنا ہے. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. اب یہ کام تم نے خود کرنا ہے اہل ایمان میں. یہ عظیم صاحب جو اپنی بات کہی تھی نا، کہ وہی یعنی قرآن مجید کی بات جو ہے نا، اس کے ایک ایک لفظ پہ ڈیرا ڈالیں، اس پہ غور و فکر کریں، ایک نتیجے پہ پہنچیں. وہ نتیجہ جو ہے نا اس کے بعد حرف آخر سمجھیں. حرف آخر یہی ہے کہ یہ اہل ایمان نے جو ہے نا اصل میں میدان میں اترے ہیں، اور ایک طرف اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، فرشتے کھڑے ہیں، دوسری طرف روب ڈال دیا گیا ہے. اس پہ ظاہری چیزیں جو ہے نا جیسے بارش ہو گئی، جیسے جو ہے نا نیند آ گئی، یہ ساری چیزیں مل ملا کے سب کچھ آپ کو تیار کر دیا گیا ہے. ہر طریقے سے آپ کو ڈوز دے دی گئی ہے. اس کے بعد اب آپ نے اصل جو ہے نا کام کس نے کرنا ہے؟ اصل کام جو ہے نا مسلمانوں نے کرنا ہے. وہ کام کیا کرنا ہے؟ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. ان کی گردنوں کو مارنا ہے، ان کو ٹھکانے لگانا ہے. اور وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بنانی. بنان کہتے ہیں پور پور کو، یا آپ کی انگلیاں جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کو کہا جاتا ہے. بنانا اس کی سنگولر ہے، یہ پلورل آیا ہے یہاں پہ. تو ان کے ہاتھوں کو خاتمہ کرنا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بے بس ہو جائیں، اس کے بعد بے بس ہو جائیں. اور جب آپ ان کی گردنوں پہ ماریں گے تو موت کی علامت ہے. یعنی اب آپ نے ان کو مارنا ہے. یعنی آپ کو تمام انگریڈینٹس دے دیے گئے ہیں، آپ کو پوری ٹریننگ دے دی گئی ہے، آپ کا دل جما دیا گیا ہے، آپ کے قدم جما دیے گئے ہیں، آپ کو ہر طرح کی مدد مہیا کر دی گئی ہے. اب اصل کام جو ہے نا آپ نے کرنا ہے. اور یہ جو کام کرنا ہے کہ ان کی گردنوں کو مارنا ہے، یہ اب جو ہے نا ایک اور پہلو ہے یہاں پہ سامنے رکھیں. اس سے زیادہ یہ بات اور نہیں نکلتی. جب آپ کو ثابت قدم کر دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ کچھ ہی ہوگا نا کہ ان کی گردنیں آپ کے سامنے لا دی جائیں. بس اتنا ہی اس سے نکلتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں نکلتا. اتنا ہی نکلتا ہے، اس سے زیادہ اس سے مفہوم نہیں نکلتا. اگر آپ اس سے بڑھ کر کوئی تفسیروں میں لکھا ہے تو وہ زیادتی. یعنی اس قرآن کے روایات میں آتا ہے، روایات میں نہیں آتا. روایات میں جو چیز آتی ہے نا، جو حدیث میں آتی ہے، روایات میں آتی ہے، وہ یہ ہے. اور صحابہ کرام کو خود معلوم تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بس گردنیں کٹوا رہے تھے ہم سے. یعنی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، یعنی جو روایات میں آئے ہیں کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ بس جو ہے نا ہم ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے، گاجر مولی کی طرح ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے. وہ بے بس تھے، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، ایسے لگ رہا تھا. تو یہ تاریخی طور پہ بھی یہ چیزیں ظاہر ہے کہ ثابت ہیں. قرآن کی جو ہے نا اس کہ یہ کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں کو جو ہے نا مارو، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ جو ہے نا، یعنی ان کے قریش تو کافی فیمس تھے اس لڑائی میں فیمس تھے. اچھا، تو یہ اگر مجھے کچھ زیادہ اگلے 2 ہفتے جو ہے نا اگر تھوڑا سا 5-7 دن تو میں پورا پیراگراف کر دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تاکہ اگلی دفعہ آئیں تو پھر جو ہے نا آگے نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا شروع کریں. اچھا،
اس کے بعد یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو اس کا بھی ایک نتیجہ ہے. جب تم گردنیں مارو گے، ان کے ہاتھ اس سے فرق کر دو گے، لڑائی میں بے بس ہو جائیں گے، تو اس کے بعد یہ ایک یہاں پہ تدبر قرآن میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بھی. وہ بات یہ کہی گئی ہے کہ جب آپ اس طریقے سے مار رہے ہوتے ہیں نا کہ اگلا بندہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے، تو یہ ہیوملیشن کی بھی علامت ہوتی ہے. یعنی انتہائی ان کو بے عزت کرنے کی بات ہوتی ہے کہ جب اس طریقے سے مارا جاتا ہے نا، تو یعنی کون ہے شخص جو لڑائی کے اندر جو ہے نا، ایون کھیل کے میدان میں دیکھیں، کون ہے جو آپ کو اسکور بنانے کی آپ کے بنانے دے گا؟ کوئی آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا. جو دوسرا فریق ہوتا ہے وہ پوری کوشش ہوتا ہے کہ یہ نہیں کامیاب نہ ہو، اپنی جان لڑا دیتا ہے. تو یہاں پہ یہ جان لڑانے کی کیفیت میں نہیں ہے. یعنی جب جان لڑانے کی کیفیت میں نہیں ہوتا تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ بےزتی ہوتی ہے نا. یہ بےزتی بھی جو ہے نا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے اس کو کس طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ پہلو بھی سامنے رکھیں. اس کے بعد اگلی بات یہ کہی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کروایا ہے. کیوں کروایا ہے؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ، یہ اس لیے کروایا ہے کہ یہ مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے، یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ اس کا خاتمہ ہی پھر ہوتا ہے. یہاں پہ ذالک اگر ترجمہ پر نیچے دیکھیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں اس کو ایسی ہی سزا ملتی ہے. ایسی ہی سزا ملتی ہے، یعنی اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ یہ وہی سزا ہے جو پچھلے رسولوں کے دور میں ان کی قوموں پہ آئی، یہ وہی سزا ہے اور ان کے لیے ایسی ہی سزا ہے. یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں جو ہے نا اس چیز کو نمایاں کیا ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے یعنی اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں، وہ منہ کی کھاتا ہے، یعنی اس کا زمین پہ ہی خاتمہ ہو جاتا ہے، زمین پہ ہی اس کی قیامت لگ جاتی ہے. یہ ذالک کا یہ لفظ ہے نا، یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا کہ یہ اٹھے ہیں. یہ اٹھے ہیں، کون اٹھے ہیں؟ مشرکین مکہ اٹھے ہیں. یہاں پہ پھر ایک اور پہلو آ گیا، یہ جنگیں جو ہے نا تھوپی گئی، جنگیں تھوپی گئی ہیں. یہ کوئی رسول نے یا اللہ کے رسول نے اور پیغمبر نے خوشی خوشی نہیں کیا، نہیں چیزیں قبول کی. یعنی ہوتا نا کہ جنگ میں، لڑائی میں کیا ہوتا ہے؟ خون ہی بہتا نا انسانوں کا. تو پیغمبر کی مزاج یہ نہیں ہے کہ خون بہائے. آگے چل کے جو نا مزید یہ کھلے گا، پیغمبر کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ خون بہانے کے لیے دنیا میں آئے. وہ تو یہی چاہے گا کہ لوگ اللہ کی جو ہے نا عبادت کریں، اللہ کے بندے بن کر رہیں. لیکن خون کیوں بہانا پڑ جاتا ہے؟ جب لوگ اٹھ کھڑے ہوتے اور پیغمبر کو جو ہے نا خاتمے کے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ میدان میں اتر آتے ہیں. تو یہاں پہ وہ میدان میں آئے ہیں، مسلمان میدان میں نہیں آئے. بات واضح ہو گئی نا. تو یہاں پہ اصل میں جنگ کون تھوپ رہا ہے، وہ چیز واضح آ گئی. اب قرآن جو مزاج ہے، قرآن کے شناسا جو لوگ ہیں، جب اس طریقے سے چیزیں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا دل ٹھک جانا چاہیے کہ کوئی بھی لڑائی جو ہے نا ایسی نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم نے باہر نکل گئی. ہاں یہ کہیں کہ وہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس کو انجام میں پھر جو ہے نا کسی سٹیج پہ آفینسیولی آپ نے اٹیک کیا ہے، جیسے فتح مکہ ہے. ایسے ہی صحابہ کرام نے جب لڑائیاں ہوئی ہیں باہر کی دنیا کے ساتھ، تو آغاز کنہوں نے کیا؟ جب لڑائی ہوتی ہے تو اس کا ایک انجام بھی ہوتا ہے نا، تو اس کا انجام کو کسی نے پہنچانا ہوتا ہے. تو جب شروع ہو گئی تو اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے مسلمانوں نے اس کا انجام بھی اس کو پہنچایا. تو یہاں پہ بھی اوفینسولی بھی کام کیا ہے. لیکن اصل میں جب جنگ جو ہوتی ہے کھیل نہیں ہوتا، جب ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہے تو اس کا انجام بھی ہوتا ہے. تو یہ خواہ وہ داخل میں ہوں، یعنی جزیرہ نما عرب میں جو جنگیں ہوئی ہیں، یا باہر میں ہوئی ہیں، یہ تھوپی ہوئی جنگیں ہیں جن کو پھر آگے صحابہ کرام نے اپنے انجام تک پہنچایا ہے. واضح رہنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ کہا، اچھا یہ جو بات ہے یہاں پہ یہ کن کے لیے کہی گئی ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے نا مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر جو ہے نا یہی عذاب ہوتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، دنیا کے اندر جو ہے نا پھر میں اس کی سزا دیتا ہوتا ہوں، دنیا کے اندر میں قیامت برپا کرتا ہوتا ہوں. یہ وہ سزا ہے جس کا یہاں پہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اچھا، یہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا بڑا فرق کون تھا جن سے پیغمبر کی جنگیں ہوئیں، صحابہ کرام کی جنگیں ہوئیں؟ وہ کون تھا؟ یہود تھے نا. رومن تو بعد کا مسئلہ ہے نا، وہ تو اس کو بعد میں لائیں گے نا. لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جنگیں ہوئیں اور کسی نتیجے پہ پہنچی، وہ دوسرا فریق کون سا ہے؟ یہود ہے نا، یہود ہے. اب یہود کی سورہ حشر آپ کے سامنے میں نے کھولی ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے، وہاں پہ بھی یہی آیا ہے، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ جو یہود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے ان کا نتیجہ پھر یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی یعنی پیغمبر کی تمام لڑائیاں، خواہ وہ مشرکین مکہ کے خلاف ہوں یا اہل کتاب کے خلاف ہوں، تمام کی تمام لڑائیاں وہ لڑائیاں ہیں جہاں پہ دوسرے فریق نے انیشیٹو لیا ہے، پیغمبر نے انیشیٹو لیا. اس سے اوپر والی آیت پڑھی نا ذرا. جی ہاں، وہ یہی ہے
کہ اگر یہ جو ہے نا یہودیوں کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں ہے کہ ان کے بارے میں یہی لکھ رکھا ہے کہ جو ہے نا یعنی اس وقت جو ہے اگر آپ ترجمہ پڑھیں، اگر اللہ نے ان کے لیے اس طرح جگہ جگہ اجڑنے کی جگہ سزا نہ لکھتی ہوتی، یعنی جگہ جگہ اجڑ رہے ہیں نا یہودی، کہیں آج بھی اجڑے ہیں، یعنی نبی ان سے پہلے بھی اجڑ رہے تھے، جگہ جگہ سے جو ہے نا ان کو کھدیڑا جا رہا تھا، ان کو نکالا جا رہا تھا، یہ سزا ان کے بارے میں پہلے سے طے شدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا حوالہ دیا ہے، سزا نہ لکھ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں بھی عذاب دے دیتا، یعنی جس طرح مشرکین مکہ کو عذاب دیا ہے یا پچھلی قوموں کو عذاب دیا ہے اسی طرح کا عذاب ان کے لیے لکھ دیا ہوتا، ان ختم ہو جاتا، لیکن میں نے ان کو ختم نہیں کیا کیونکہ میں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا نہیں ہوتی، ایک سزا تو ان کو حضرت عیسیٰ کے زمانے جی وہی ایک سزا وہ دی گئی ہے، لیکن یہ جو اب اٹھے ہیں، اب اس کی پیغمبر کے خلاف اٹھے ہیں نا، اب اس کے اٹھنے کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دنیا میں نے خاتمہ کر دینا تھا لیکن میں نے نہیں کیا، اس کی کوئی وجہ بتائیے، یہ وجہ بتائیے، پچھلی آیت میں یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ یہ پیغمبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ خواہ مشرکین مکہ ہوں یا اہل کتاب ہوں، یہودی ہوں، یہ جنگیں جتنی بھی لڑی گئی ہیں اصل میں تھوپی ہوئی جنگیں ہیں جن کو پھر انجام تک پہنچایا ہے، تو یہ بات واضح رہنی چاہیے، قرآن جو ہے نا وہ اپنی جگہ بالکل واضح جگہ پہ کھڑا ہے، قرآن ہسٹری بھی بیان کر رہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اس کا انظار عام، یہ ہسٹری کیسے جو ہے نا اگلے اسٹیج پہ پہنچی، ہمیں باہر جو چیزیں ملتی ہیں ہسٹری کی اس کو بھی قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، کوئی ایسی چیز لوپ ہول نہیں رہنا چاہیے باہر جس میں جو ہے نا قرآن سے مخالف کوئی بات جا رہی ہو، ہم یہ کہیں کہ چلیں اس کو بھی ساتھ میں لا لیں، نہیں یہ کام نہیں کرنا، ہم جو باہر چیزیں پڑھی ہیں قرآن کے مطابق ویل اینڈ گڈ، ہم ان کو پیش کریں گے، لیکن یوں ہی قرآن کے مخالف آتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہاں پہ یہ وہی بات ہے۔ اس کے بعد ذالکم فذوقوا، اور یہ پہلی قسط ہے، اب آپ اس کا مزہ چکھو، یہ جو یہ ہے نا یہ اسی کی قسط ہے جو رسولوں کے دور میں عذاب آتا ہے، ذالکم فذوقوا، اب تم جو ہے نا اس کا مزہ چکھو، اور کیونکہ تم مارے گئے ہو نا، 70 لوگ مارے گئے تھے، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ سردار ہی تھے جو مارے گئے تھے، اور وہ مارے گئے، اس کے بعد کہا ہے کہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ جو مارے گئے ہیں یہ صرف مارے ہی نہیں گئے بلکہ آگے ان کے لیے جو ہے نا یہ پہلی قسط تھی، دنیا کے اندر جو ہے نا اس کا انہوں نے ذائقہ چکھا ہے، یعنی پہلی قیامت کا، اب اگلی قیامت بھی آنی ہے تو اس قیامت میں بھی ابھی سے سن لو ان کے لیے عذاب نار ہے، ان کے لیے عذاب نار ہے، یہ ہے آیت نمبر 14 تک۔ اب آپ کے سامنے پورا کا پورا جو ہے پرسپیکٹو آ گیا ہے کہ پیغمبر کی دعوت کے نتیجے میں، رسول کی دعوت کے نتیجے میں لازمی طور پہ زمین پہ فیصلہ ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے اس کا یہاں پہ جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، اس یہاں پہ جو آخری آئی ہے نمبر 14، اس میں پھر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تک جو اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلا پیراگراف شروع ہوا تھا جس میں آیت نمبر 10 تھی، جس میں یہ ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ یہ ابھی میدان بدر میں پچھلی رات ہے، اور اس پچھلی رات کا جو ہے نا واقعہ ہے، ابھی میدان بدر میں جنگ شروع نہیں ہوئی، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ فرشتے میں اتار رہا ہوں، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تمہیں جو ہے نیند اتار رہا ہوں، مطلب یعنی تھوڑی سی جو ہلکی پھلکی نیند اتار رہا ہوں، پانی میں نے اتار دیا، تمہیں پانی جو ہے نا دستیاب نہیں تھا، پانی کے میں نے فوائد بتا دیے، اس کے بعد شیطان کے وسوسوں سے جو ہے نا تمہیں کیسے جو ہے نا نکالنا ہے، تمہارے ساتھ یعنی قدم کیسے جو ہے نا مضبوط کرنے ہیں، فرشتوں کو میں نے وہی کر رہا ہوں کہ ان کے قدم جو ہے نا جماؤ، اس کے بعد میں کفار کے دلوں میں جو ہے نا روب ڈال رہا ہوں، یہ سارے واقعات جتنے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جنگ سے پہلے ہی مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ تمہیں اب ان کی گردنیں مارنی ہیں، یعنی یہ بھی جنگ سے پہلے جو ہے نا بتا دیا گیا، اس سے بڑھ کے کیا تسلی اور تشفی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں جنگ سے پہلے کی ہیں، جنگ سے پہلے کی ہیں، اور اس کے بعد قرآن نے جنپ مارا ہے، یعنی اس کے بعد جو اصل واقعہ ہوتا ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، جنگ جو ہے نا اصل میں کیسے ہوئی ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اور جمپ لگایا ہے قرآن مجید نے، جمپ لگا کے کہا ہے، یہ کہا ہے ذالکم فذوقوا، یعنی اب پوری سٹوری سنا دی، جو ایکچوئل جو ہے نا واقعہ ہوا ہے اس کو درمیان سے حذف کر دیا، انڈرسٹوڈ ہے، اور اس کے بعد کہا کہ ذالکم، یہ جو کچھ بھی ہو گیا ہے تمہارے ساتھ، جو کچھ بھی ہو گیا ہے یہ وہ چیز ہے جو رسولوں کی مخالفت میں کرنے والوں کا حشر ہوتا ہے، اور اس کی چارج شیٹ بھی سامنے رکھ دی، اس لیے کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس کے نتیجے میں ہوا ہے، اور اب اس کا مزہ چکھو، اب یہ قرآن مجید کا یہ شفٹ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اس پورے واقعے کے درمیان میں جو پریکٹیکلی جو کچھ بھی ہوا ہے، کیسے انہوں نے جو ہے نا گردنیں کاٹی، کیسے ان کے قدم جمے،
क्या कुछ हुआ वहाँ पे और कैसे उन पे जो है ना अल्लाह का रौब, मुशरिकीन मक्का पे अल्लाह का रौब जो है ना जारी हुआ, उसका कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि एंड पे स्टेटमेंट दे दी कि जो कुछ भी हो गया है ये उस अजाब के नतीजे में हुआ जो रसूलों के दौर में आता है, अब इसका मजा चखो, ये तुम्हारे साथ हो गया है, वाकया हो गया है। और उसके बाद ये सिर्फ यही वाकया नहीं हुआ, बल्कि दुनिया में अनाउंस किया जा रहा है कि अब इनके लिए आगे अजाब नार है। ये वाकया लहरा के आखिर में जंग के बाद का जो है ना वो उस पर तबसरा किया है। आगे क्या चीज़ है इसको हम अगला इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद देखेंगे। अगला संडे जो है वो ईद का संडे है, ठीक है, ईद की ज़ाहिर है लोगों ने तैयारी शारी करनी है, कुछ लोग मना भी रहे हैं उस दिन। तो उसके बाद अगला संडे जो है ना हमारी क्लास है मिज़ान की, तो 2 वीक के बाद फिर हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए जो है ना आपका यही होमवर्क है कि दोबारा पढ़ लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। चलें जी, इसी के साथ कोई सवाल हो तो जज़ाकल्लाह खैर जी। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्र साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आमीन आप लोगों को खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।